सिसकती हुई आज से भी रात का सन्नाटा, शिकस्ता व नीम पकता कब्रों पर कड़ियाले नाग की तरह सरसरा रहा था। जा बचा खुले टंड मंड पेड़ों की शाखों से हवाएं टकराती तो यूं लगता जैसे पूरा कब्रिस्तान होले होले सांस ले रहा हो। एक नाकाबिले बयान सी नहूसत इन पेड़ों पर तारी थी। ये भारत के शहर अहमदाबाद का मज़ाफ़ाती इलाका था। ये पुरस्कार और दहशतनाक वाक़या इस वक्त का है जब समंदर पार से बदेशी साम्राज्य अभी ताजरों का भेस भरकर बड़े सगीर पर काबिज़ नहीं हुए थे। इन दिनों अहमदाबाद से बड़ौदा तक मुंबा देवी के पुरस्कार पुजारियों की बहतात थी। चक्रोता और बरेवदार के नीम पहाड़ी घने जंगलात में लोग अपने चेहरों पर बहबूत मलकर माथे पर सिंदूर का नक्शा खींचे कई महीने जापुलप में मसरूफ़ रहते थे। कब्रिस्तान के आसपास मुस्लिम आबादी भी थी। कब्रिस्तान से शुमाल की तरफ काफ़ी आगे शमशान घाट था। कब्रिस्तान के तीन इतराफ़ में घना जंगल और चौथी सिमत तंबाकू और कपास के खेत थे। कब्रिस्तान के बाहर वसत में एक झोपड़ी के अंदर से रोशनी छूट रही थी। लालटेन की यरकान ज़दा रोशनी इन दोनों अफराद के लिए लर्ज़ेद साए झोपड़ी की शिकस्ता दीवार पर मुतहर्रिक किए हुए थी। इनमें एक बूढ़ा रहीमू और दूसरा उसका जवान बेटा रामू था। वो बोसीदा फर्श पर बैठे एक बड़े से थैले के अंदर इंसानी हड्डियों के पिंजर डाल रहे थे। फिर बूढ़े रहीमू ने अपने हाथ में पकड़ी हुई एक इंसानी खोपड़ी थैले के अंदर डाली और एक तरफ होकर बैठ गया। फिर जब तक उसने अपने कान में अटकी हुई बेड़ी निकाल कर सुलगाई, तब तक उसका बेटा रामू भी अपना काम ख़त्म करके थैले के सिरे को सुतली की मदद से बंद कर चुका था। झोपड़े के अंदर एक नाकाबिले बर्दाश्त बू फैली हुई थी, मगर ये दोनों गोरगन बाप बेटे इस बदबू से बेनियाज थे। बूढ़े रहीमू ने निस्फ बेड़ी पीने के बाद रामू की तरफ बढ़ाई और कांपते हुए बोला, इस बार तो सिर्फ एक थैला भर सका है, अब उस मोटे गोरखे की झाड़ तू ही सुनना। रामू ने जवाबन बेड़ी का कसीफ धुआं फिज़ा में उगला और बोला, तो हम क्या करें बाबू, जितनी हड्डियाँ जमा हो सकीं हमने कर दी। अब हम अपनी हड्डियाँ तो इस थैले में भरकर देने से रहे। बेटे की बात सुनकर बूढ़े रहीमू को गुस्सा आ गया और बोला, तुझे फागन रुलियाँ मनाने से फुर्सत मिले तो हड्डियाँ जमा होंगी ना। सारा दिन तो तू मुंबा देवी के मंदिर के चक्कर लगाता रहता है। भला तेरा हिंदुओं के मंदिर में क्या काम। बाप की बात सुनकर रामू जैसे चटखारा भरते हुए बोला, अरे बाबू, मैं तो वहाँ गोंगलू और अचार खाने जाता हूँ। सच बाबू, बड़े मज़े के होते हैं। मेरे तो मुंह में पानी भर आया। बस पता है मुझे तो वहाँ किस वास्ते जाता है तू। सारा दिन विधवा नारियों को देखता है वहाँ जाकर। रहीमू ने हाथ नचाकर कहा तो रामू झेप कर खीखी करने लगा। फिर ठीक उसी लम्हे झोपड़ी के बाहर हल्की सी आहट हुई और टाट के झूलते पर्दे का निचला सिरा ज़रा सरका और एक मोटे जंगली बिल्ले जैसे जानवर का खौफनाक चेहरा नमूदार हुआ। कोई और होता तो उस करिहा सूरत जानवर को देखकर खौफ से सिमट जाता, मगर रामू ने उसे देखते ही बड़े माने खेज अंदाज में अपनी बाँछें फैला दी और पिचकार कर इस बदहैयत जानवर को अंदर बुला लिया। वो भी शायद इस अंदाज से मानूस था, लिहाजा फ़ौरन ही अंदर आ गया। ये लगभग 4.5 फुट लंबा बज्जू था, जो अब रामू की गोद में अपना सर रगड़ते हुए वसत में रखे इंसानी हड्डियों से भरे थैले को भूखी नज़रों से देखे जा रहा था। रामू बड़े प्यार से उसके सर पर अपना हाथ फेरते हुए बोला, कुछ नहीं है इस थैले में, इसका सारा गोश्त तो तू पहले ही नोच कर चट कर चुका है। उसकी बात शायद बज्जू ने समझ ली थी। अब वो जिस पर इसरार अंदाज में वारिद हुआ था, इसी तरह एक अंगड़ाई लेते हुए खामोशी से बाहर निकल गया। उसके निकलते ही रहीमू पहली बार तो सैफी लहजे में अपने बेटे से बोला, सारी ज़िंदगी में तूने एक ही ढंग का काम किया है रे कि इस आदमखोर को सुधार लिया है। हाँ बाबू,
ورنہ جس قسم کا کام ہم کرتے ہیں اس کے بغیر تو بڑی مشکل ہو جاتی ہمیں۔ رامو نے باپ کی تائید کی۔ مگر اس کی ایک بات خراب ہے، رامو بولا، جب یہ زیادہ بھوکا ہوتا ہے تو کم بخت قبر سے مردہ نکال کر گوشت کے ساتھ اس کی ہڈیاں بھی چبا ڈالتا ہے۔ رامو نے باپ کی بات پر کوئی تبصرہ نہ کیا۔ پھر تھوڑی دیر گزری تھی کہ باہر انہیں کسی کے مخصوص انداز میں کھانسنے کی آواز سنائی دی۔ اس آواز پر دونوں ہی ٹھٹکے تھے۔ آ گیا وہ موٹا گورکھا، ریمو کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ پھر اس نے بیٹھے بیٹھے بلند آواز میں اسے پکارا، آ جاؤ لالا جی، اپنا مال لے جاؤ اندر آ کر۔ اس کی یہ کہنے کی دیر تھی کہ آٹ کا پردہ ہٹا اور ایک موٹا سا توند لے کر شخص اندر داخل ہوا، جس نے خاکی رنگ کی ڈھیلی ڈھالی پتلون پہن رکھی تھی۔ اندر داخل ہوتی اس نے اپنی ناک پر رومال رکھ لیا تھا۔ شاید اندر پھیلی ہوئی ناگوار بو نے اس کے دماغ کی رگیں جلا دی تھی۔ وہ خاصا عزلت میں دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس کی نظر تھیلے پر پڑی تو وہ بولا، یہ کیا صرف ایک؟ ہاں لالا جی، آج تو ایک ہی لے جاؤ، اگلی بار 2-3 دے دیں گے۔ اس بار رامو نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر جب اس نے زمین سے وہ ہڈیوں کا تھیلا اٹھا کر اپنی جیب سے چند بڑے نوٹ نکالے، رامو کی طرف بڑھائے تو وہ خاصے شکایتی لہجے میں دونوں باپ بیٹوں کو مخاطب کر کے بولا، پچھلی بار تم نے مجھے بہت پرانا مال دیا تھا، بالکل خستہ ہڈیاں تھیں، نکالتے نکالتے ہی بھرا بھرا کر ٹوٹ گئی تھیں۔ اس کی بات سن کر رحیمو جیسے جان چھڑاتے ہوئے اس سے بولا، لالا جی فکر نہ کرو، اس بار مال تازہ ہے، اس لیے یہ شکایت نہ ہوے گی۔ تھوڑی دیر بعد گورکھا ناگواری سے اپنا سر جھٹکتا ہوا جھونپڑی سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی دونوں باپ بیٹوں نے بھی سونے کی ٹھانی اور وہیں میلی سی بوسیدہ دری بچھا کر لیٹ گئے۔ بوڑھے رحیمو کا یہ جدی پشتی پیشہ تھا، قبریں کھودنا، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے اس نے اپنے اس پیشے کو داغدار کر ڈالا تھا، کچھ اس لیے بھی کہ اب اس کام میں اس کی گزر بسر نہیں ہو پاتی تھی۔ اس کی بیوی ایک طویل مرض سے لڑتی سسکتی بالآخر زندگی ہار بیٹھی تھی۔ اس کے علاج معالجے کے لیے رحیمو کے پاس پیسے نہ تھے۔ رامو بھی اس وقت ناسمجھ تھا۔ جب رحیمو کو خود اپنی بیوی کی قبر کھودنا پڑی تو اس کے ہاتھ زندگی میں پہلی بار قبر کھودتے وقت کپکپا رہے تھے، لیکن جیسے تیسے اس نے اپنی بیوی کے لاشے کو دفنا دیا۔ پھر انہی دنوں جب اس نے اپنے اس منحوس پیشہ گورکنی کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہنے کا ارادہ کیا تو ایک دن رات کو ایک موٹا گورکھا اس کے پاس آیا اور اسے ایک پراسرار اور گھناؤنے کام کی ترغیب دیتے ہوئے بدلے میں بہت سے روپوں کا لالچ دیا۔ یہی نہیں بلکہ اسے کام سے پہلے ہی خاصی رقم پیشگی بھی تمہا دی تھی۔ بس پھر کیا تھا، رحیمو نے ایک بار پھر پھاوڑا اور کدال سنبھال لیا تھا، لیکن اب وہ مردے دفنانے کے ساتھ ساتھ ایک گھناؤنا کام کرنے لگا تھا۔ وہ رات کی پراسرار تاریکی میں قبریں کھود کر مردوں کی ہڈیاں نکال کر جمع کرنے لگتا۔ ٹھیک 7 دن بعد وہ گورکھا آ کر اس سے انسانی ہڈیوں کا تھیلا لے جاتا اور ایک خاصی رقم اس کی جھولی میں ڈال جاتا تھا۔ رحیمو نے پہلے تو یہی سوچ کر اس گھناؤنے کام کی ابتدا کی تھی کہ کچھ رقم جمع کرنے کے بعد وہ یہ دھندا چھوڑ دے گا، لیکن اسے اب ناس کام کا ایسا چسکا پڑا تھا کہ وہ اسے ترک نہیں کر سکا، بلکہ اب اس نے رفتہ رفتہ اس کام میں اپنے بیٹے رامو کو بھی شامل کر لیا تھا۔ وہ گورکھا ان ہڈیوں کا کیا کرتا تھا، یہ دونوں باپ بیٹا نہیں جانتے تھے۔ ایک بار رامو نے یوں ہی موٹے گورکھے سے پوچھ لیا تھا کہ وہ ان انسانی ہڈیوں کا کیا کرتا ہے، تو جواباً اس نے گھور کر اسے کرخت لہجے میں کہا تھا، بٹو اپنے کام سے کام رکھ۔ تاہم پھر اس نے مکروا ہنسی کے سے انداز میں سرسری سا بتا بھی دیا تھا کہ وہ ان ہڈیوں کو ڈاکٹری پڑھانے والے کالجوں کو فروخت کرتا۔ شروع میں تو دونوں باپ بیٹے خوب مال جمع کر کے گورکھے کے حوالے کرتے رہے، لیکن پھر رفتہ رفتہ یہ مال کچھ ناپید سا ہونے لگا تھا۔ ظاہر ہے روز تو مردے دفن نہیں ہوتے تھے، جو پچھلے تھے وہ یہ لوگ ادھیڑ چکے تھے۔ اب مال حاصل کرنے کا زیادہ تر انحصار نئے فن ہونے والے مردوں پر تھا۔ ان کا ماंس، گوشت و آلائش ادھیڑنے میں انہیں کاسی دقت کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن یہ مسئلہ بھی قبرستان کے بجو نے حل کر ڈالا تھا۔ رامو نے نہ جانے کس طرح اسے سدھا لیا تھا۔ اب جیسے ہی کوئی نئی لاش دفن ہوتی، یہ دونوں باپ بیٹے آدھی رات کے وقت قبر پر پہنچ جاتے۔
بجو بھی ان کے ہمراہ چیتے کی طرح انگڑائیاں لیتا ہوا خراما خراما چلا آتا اور بڑی صفائی سے قبر کے اندر جھانکتا اور اپنی تھوتنی میں مردے کے پاؤں کے انگوٹھے کو دبوچ کر اسے پورا کا پورا باہر نکال لاتا اور جلدی جلدی سارا گوشت چٹ کر جاتا۔ پھر اس کے بعد دونوں گورکن باپ بیٹے ہڈیوں کے اس پنجر کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ آষاڑھ شروع ہو چکا تھا۔ یہ درمیانے موسم کی رات کا ذکر تھا۔ رحیمو اور رمو دم بخود سے بیٹھے پر ہول سناٹے میں بیڑی پی رہے تھے کہ اچانک جھوپڑی کے باہر کچھ لوگوں کے باتیں کرنے کی آوازیں ابھری۔ پھر ساتھ ہی کسی نے زور سے پکارا، ارے بھائی کوئی ہے؟ اندر قبر کھدوانی ہے، میت آئی ہے۔ یہ آواز سن کر اندر بیٹھے دونوں باپ بیٹوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ پھر رمو کھانستا ہوا باہر نکلا تو چند لوگوں کو باہر کھڑے پایا۔ ان میں سے کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں لالٹینیں بھی تھیں۔ کدھر کھدوانی ہے قبر؟ رحیمو نے اپنے لہجے میں بیزاری سموتے ہوئے کہا۔ ارے بھائی ہمیں کیا پتہ، جگہ تو تم ہی بتاؤ گے، ایک شخص نے جواباً کہا تو رحیمو سر ہلاتا ہوا دوبارہ جھوپڑی میں آیا اور بیٹے سے بولا، چل اٹھ، لاش آئی ہے، اٹھا پھاوڑا۔ اس کے لہجے سے دبی دبی مسرت عیاں تھی۔ اس کے بعد رحیمو نے ایک بدنما بانس پر جھولتی ہوئی لالٹین اٹھائی اور باہر آ کر ایک شخص سے بولا، آؤ میرے ساتھ، ادھر کونے میں ایک جگہ خالی ہے۔ مذکورہ شخص نے اس کی بات سن کر پھر اپنے ساتھ کھڑے کچھ لوگوں کو میت لانے کا کہا جو انہوں نے قریب ہی رکھی تھی۔ پھر یہ سب لوگ بوڑھے رحیمو کے عقب میں چل پڑے۔ پھر مطلوبہ جگہ پہنچ کر یہ لوگ رک گئے۔ رمو بھی ان سے آملہ تھا۔ چند کمروں کے بیچ ایک جگہ خالی تھی۔ رمو اپنے کام میں چت گیا۔ باقی سارے لوگ دائرے کی صورت میں کھڑے ہو گئے۔ ان سب لوگوں کے چہروں پر نمناک خاموشی طاری تھی۔ دونوں باپ بیٹے مل کر قبر کھودنے میں مصروف تھے۔ بھیدوں بھری ڈراؤنی رات دبے پاؤں گزر رہی تھی۔ فضا کے ہولناک سناٹے میں ہوائیں بین کر رہی تھیں۔ پھر جب لاش کو لحد میں اتارا جانے لگا تو وہاں موجود چند غمزدہ لوگ بے اختیار رو پڑے۔ انہیں لاش کا آخری دیدار کرایا جا رہا تھا۔ لاش کو قبر میں اتارنے کے بعد سب نے مل کر اس پر مٹی ڈالی اور پھر فاتحہ وغیرہ پڑھ کر لوٹ گئے۔ رحیمو اور رمو بھی اپنا سامان سمیٹ کر جھوپڑی میں آ گئے۔ دونوں نے تیز پتی کی چائے بنا کر پی، پھر بیڑی سلگا کر دم بخود سے بیٹھ گئے۔ وہ شاید اپنی تھکان اتار کر خود کو اصل کام کے لیے دوبارہ چاق و چوبند کر رہے تھے۔ اثنائے راہ ٹاٹ کا پردہ ہٹا کر اور مصنوع شکل والا بجو جھومتا ہوا اندر آ کر دونوں باپ بیٹوں کو گھورنے لگا۔ تب رحیمو اپنے بیٹے سے بولا، چل اٹھ، اپنا کام کر، پہلے دن کام نمٹانا آسان ہوتا ہے۔ رمو نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے تھیلا سنبھالتے ہوئے کھڑا ہوا۔ رحیمو نے ختم ہوتی بیڑی کی جلدی جلدی دو تین کش بھرے اور ٹوٹا پاؤں تلے مسل کر باہر آ گیا۔ رمو بھی لالٹین اٹھائے اس کے ساتھ ہو لیا۔ بجو کی چندی چندی آنکھوں میں عجیب پراسراری چمک ابھری اور وہ بھی جنگلی بلے کی طرح انگڑائی لے کر چل دیا۔ ذرا دیر بعد ہی یہ سب اس تازہ قبر کے پاس موجود تھے۔ بجو نے سب سے پہلے اپنا کام سر انجام دیا۔ ذرا دیر بعد ہی وہ لاش کو انگوٹھے سے اپنے پاؤں میں دبائے قبر سے باہر کھینچ لایا۔ رحیمو اور رمو نے جلدی جلدی لاش کا کفن کھولا۔ لاش کسی عورت کی تھی۔ اس کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ رمو کی جیسے ہی عورت کے چہرے پر نظر پڑی اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ وہ چہرہ ایسا ہی تھا، انتہائی حسین اور خوبصورت، ذرا ہاتھ لگے تو میلا ہو جائے، ایسا حسین چہرہ اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ ذرا دیر تک بڑی محبت سے اس کا چہرہ تکنے لگا۔ بے اختیار اس کا جی چاہنے لگا کاش یہ زندہ ہوتی۔ پھر اسے اس کی موت کا بے حد دکھ ہونے لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہا ہے، کیا شادی کرے گا اس سے؟ اتار اس کا کفن۔ ماں آ! اس کی سماعت سے باپ کی آواز ٹکرائی اور وہ ذرا چونکا۔ پھر اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے لاش سے کفن اتار دیا۔ ایسے میں رمو کے ہاتھ جب اس عورت کی لاش سے ٹکرائے تو اس کا وجود گرم محسوس ہوا۔ آج سے پہلے کسی لاش کے وجود میں ایسی گرمی کا احساس نہ ہوا تھا۔ اس نے جب بھی کسی لاش کو چھوا تھا وہ برف کی طرح سرد اور کڑک ہوتی تھی۔ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور باپ سے بولا، بابو یہ زندہ ہے۔
اس کی بات سن کر رحیمو بیٹی کی طرف گھور کر قدرے سخت لہجے میں بولا، یہ کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ ہٹ، میں دیکھتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے رحیمو نے لاش کے سینے پر ہاتھ رکھا، پھر کان لگائے، دل کی دھڑکنیں سننے کی کوشش کی، مگر وہاں اسے سانسوں کا زیرو بم محسوس نہ ہوا۔ اس کے بعد اس نے لاش کی ایک آنکھ کھول کر پتلی میں جھانکا اور کھڑا ہو گیا۔ پاگل ہو گیا ہے تو؟ یہ مردہ ہے۔ مگر رمو نے بھی اپنی تسلی کرنا ضروری سمجھا۔ اب اسے بھی لاش میں زندگی کی ذرا بھی رمق محسوس نہ ہوئی۔ رات دبے پاؤں گزر رہی تھی اور آسمان پر پورا تاباک چاند بھی جوہن پر تھا۔ رمو بھی اب سیدھا کھڑا ہنور محیط کے عالم میں لاش کو تکے جا رہا تھا۔ پھر جیسے ہی بجو نے لاش پر جھپٹنا چاہا، رمو نے اسے ایک زوردار لات رسید کر دی۔ بجو بلبلاتا ہوا دور جا پڑا۔ قریب کھڑا رحیمو بیٹے کی اس عجیب حرکت پر چونک سا گیا اور رمو سے درست لہجے میں بولا، ارے کیا کرتا ہے؟ کیوں بجو کو مارتا ہے؟ نوچنے دینا اسے گوشت۔ نہیں بابو، میں اس لاش کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دوں گا، رمو نے عجیب سے سپاٹ لہجے میں کہا، اور رحیمو کو ایسا محسوس ہونے لگا جس سے اس کا بیٹا پاگل ہو گیا ہو۔ وہ اس بار حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر بولا، یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اوہ، بس میرا جی نہیں چاہ رہا ایسی سندر اور خوبصورت عورت کی لاش کی بے حرمتی کرنے کو۔ میں اسے دوبارہ کفن میں لپیٹ کر قبر میں اتار دوں گا، رمو نے اس بار قطعیت سے کہا تو رحیمو جھجک کر بولا، تجھے کیا ہو گیا ہے رے؟ کیا تو اس لاش پر عاشق ہو گیا ہے؟ وت کچھ بھی سمجھ لے بابو، مگر میں اس لاش کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دوں گا، رمو نے اٹل لہجے میں کہا۔ وہ اب عجیب انداز میں ہانپنے لگا تھا۔ رحیمو کو اپنے بیٹے پر پاگل ہونے کا شبہ ہونے لگا۔ اس نے لالٹین اٹھا کر اسے رمو کے چہرے کے ذرا قریب کیا تو وہاں اسے عجیب دیوانگی کے تاثرات نظر آئے۔ ایک لمحے کو اس کا باپ بھی اپنے بیٹے کی اس عجیب و غریب کیفیت پر ڈر سا گیا، تاہم وہ ایک گہری سانس خارج کر کے چپ رہا۔ ادھر وہ بجو رمو کی لات کھا کر ایک طرف کو دبک گیا تھا اور اپنی چندی چندی چمکدار آنکھوں سے رمو کی طرف غصے سے دیکھ رہا تھا۔ رمو نے اس لاش کو دوبارہ جیسے تیسے کفن میں لپیٹا اور پھر قبر میں اسے دوبارہ دفن کر دیا۔ اس کے بعد اس نے قریب بیٹھے بجو کو پکڑا اور باپ کے ساتھ واپس جھوپڑی میں آ گیا۔ سب سے پہلے اس نے بجو کو ایک کونے میں رسی کی مدد سے ایک کھڑی چرپائی کے پائے سے باندھ دیا۔ رحیمو بڑے غور اور خاموشی سے بیٹے کی حرکات دیکھے جا رہا تھا۔ رمو چپ چاپ سا تھا۔ اس کے بعد وہ سونے کے لیے زمین پر لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کرنے کے باوجود رمو کی نظروں سے ایک ثانیے کے لیے بھی اس عورت کی لاش کا خوبصورت چہرہ محو نہیں ہوا تھا۔ رات دبے پاؤں گزر رہی تھی۔ جانے کس پہر رمو کی آنکھ لگ گئی، لیکن پھر اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ سبب وہ دل دوز چیخ تھی جس نے رمو کو جگا دیا تھا۔ اسے یوں لگا جسے اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا ہو۔ چیخ قبرستان کے مشرقی حصے سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے دوبارہ وہی لرزہ چیخ ابھری تھی جس نے بالآخر اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے پہلے اطراف کا جائزہ لیا تو بری طرح چونک گیا۔ وہاں نہ اس کا باپ رحیمو تھا اور نہ ہی وہ بجو جسے اس نے چرپائی کے ایک پائے کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ دونوں کو غائب پا کر رمو ذرا ٹھٹکا اور پھر جھوپڑی سے نکل کر دیوانہ وار چیخ کی سمت دوڑا۔ رات کی تاریکی نے چہار اطراف ایک ہو کا عالم طاری کر دیا تھا۔ رمو کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا، یوں جیسے بنجر توڑ کر باہر آ گرے گا۔ اوپر آسمان کے کہیں کونے میں اٹکے ملغلرے سے چاند کی مدھم روشنی میں وہ ارد گرد پھیلی بدیہت قبروں کے درمیان بنے ٹیڑھے میڑھے کچے راستے پر تقریباً دوڑا چلا جا رہا تھا۔ پھر وہ مطلوبہ مقام پر پہنچ کر بری طرح ٹھٹکا۔ اس کے قدم مشینی انداز میں جامد ہو چکے تھے، مگر اس کا پورا وجود سرتا پا کپ کپا رہا تھا۔ چہرے پر دہشت سمٹ آئی تھی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ سامنے ایک دل دوز اور ہولناک منظر موجود تھا۔ وہ منظر ایسا ہی تھا، کسی ذی ہوش کے ہوش گم کر دینے والا۔ اس عورت کی قبر ادھڑی پڑی تھی۔ یہ اس خوبصورت عورت کی قبر تھی جس کی لاش کی بے حرمتی کرنے سے رمو نے اپنے باپ کو سختی سے منع کر دیا تھا۔ بجو اور باپ کو جھوپڑی سے غائب پا کر رمو کے دل میں پہلا خیال ہی یہی ابھرا تھا کہ اس کے باپ نے اس کے سوتے ہی بجو کو لے کر اپنا کام شروع کر دیا ہوگا۔ مگر یہاں کا تو منظر ہی کچھ اور تھا۔
ادھڑی ہوئی قبر سے اس حسین عورت کی لاش نکالی جا چکی تھی۔ پاس ہی بے سود انداز میں چاروں شانے چت مگر صحیح سالم پڑی تھی۔ سفید بے داغ کفن اس کے حسین چہرے سے ہی نہیں بلکہ جسم سے بھی کافی سرک گیا تھا۔ آنکھیں بند تھیں مگر زیادہ کریا انگاز اور دل دلانے والا منظر ایک اور تھا۔ اس لاش کی ذرا پرے رمو کا پالتو بجو مٹی میں پڑے بے جان جسم کو بری طرح ادھیڑ رہا تھا، اور یہ بے جان لاشا رمو کے باپ رحیمو کا تھا۔ رمو کے سان و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کا پالتو بجو اس کے باپ کی ایسی حالت بھی کر سکتا ہے۔ بجو کی آنکھیں تاریکی میں تیز واٹ کے دو بلبوں کی طرح روشن تھیں، ایسے میں اس کا لمبوترا چہرہ اور بھی ڈراؤنا محسوس ہو رہا تھا۔ رمو اس منظر سے خوفزدہ ہو کر واپسی کی سمت دوڑا اور بالآخر اپنی جھوپڑی میں آ کر دم لیا۔ وہ پھولی ہوئی سانسوں کا ہموار کرنے کی غرض سے لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اثنائے راہ اچانک ہی باہر آسمان پر بادلوں کی خوفناک گڑگڑاہٹ گونجی اور ان کی آن میں موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ ساتھ ہی رہ رہ کر بجلی بھی کڑکنے لگی۔ تیز سراٹے دار ہواؤں کا زور بھی بتدریج بڑھنے لگا تھا۔ ٹاٹ کا پردہ تیز ہواؤں کے باعث ٹوٹ کر اندر بوسیدہ فرش پر آ پڑا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ رمو کو بری طرح ایک انجانے خوف نے جکڑ لیا تھا۔ اپنے بابو کی اندوہناک موت اور اس کی لاش کو بجو کی خوراک بننے کا دکھ بھی جانے کدھر دب گیا تھا۔ اپنے بابو کے عبرتناک انجام کے بارے میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عنقا ہوتی جا رہی تھی۔ باہر بدروؤں کی طرح چیختی چلاتی ہواؤں نے نہ جانے کیوں اس کے حواس معطل کر دیے تھے۔ وہ کسی انجانے اور ناقابل بیان خوف کے زیر اثر کپ کپا رہا تھا۔ لالٹین کب کی بجھ چکی تھی، البتہ باہر رہ رہ کر چمکنے والی بجلی کی تیز روشنی میں جھوپڑی کے کھلے چوکھٹے کا روشن روشن سایہ بڑا پراسرار منظر پیش کر رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ رمو کی سہمی ہوئی خوفزدہ نگاہوں نے جھوپڑی کے دروازے پر کسی کا سایہ دیکھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ذرا آگے کھسک کر دروازے کی سمت دیکھا تو جس سے بت بن گیا۔ جھوپڑی کے دروازے پر اس حسین عورت کی لاش کھڑی تھی، کفن میں لپٹی زندہ لاش۔ آنکھیں اس کی بند تھیں مگر اس کے باریک گلابی ہونٹوں پر ایک ہلکی مسکراہٹ تھی۔ رمو کا تو جس سے دل رک گیا، سانس بھی اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی۔ آنکھیں مارے دہشت کے اس قدر پھیل گئی تھیں جیسے ابھی حلقوں سے باہر ابل پڑیں گی۔ دفتن بجلی کا زوردار کڑکا ہوا اور لاش نے یکدم اپنی آنکھیں کھول دیں، اور ادھر رمو اس دہشت ناک منظر کی تاب نہ لاتے ہوئے ایک چیخ کے ساتھ زمین پر گرتا چلا گیا۔ رات اندھیری اور پرسکوت تھی۔ طوفان باد و باران کے بعد قبرستان میں سناٹے اور ہو کا عالم کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہا تھا۔ اطراف کی قبروں پر ٹنڈ منڈ پیڑوں کی سوکھی شاخوں سے بارش کا پانی قطروں کی صورت لپک رہا تھا۔ رات آخری پہر میں داخل ہو چکی تھی۔ رمو کی جھوپڑی سے ذرا دور مغربی سمت میں قبرستان کی 4 فٹ شکستہ دیوار پر نصب لکڑی کا سال خوردہ دروازہ ہولے ہولے چڑچڑا رہا تھا۔ بارش کے بعد آسمان بالکل صاف اور روشن ہو گیا تھا۔ مدھم سے پراسرار چاندنی میں ایک سایہ قبرستان کے اس شکستہ گیٹ سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ یہ جھکی جھکی کمر والا ایک باریش بوڑھا تھا جس نے لمبا چوگا پہن رکھا تھا، جس کے جھریوں بھرے چہرے پر ایک عجیب سا نور پھیلا ہوا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں ایک تسبیح تھی اور اس کی کپ کپاتی انگلیاں دانوں کو گھما رہی تھیں۔ اس بوڑھے کے چہرے پر قدرے تشویش اور پریشانی کے تاثرات تھے۔ اس کی سفید گھنی بھووں سے ڈھکی ہوئی آنکھیں متلاشی انداز میں ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ اس کے بائیں ہاتھ لاٹھی نما عصا تھے جسے وہ قبرستان کی گیلی مٹی پر ٹیکتا ہوا اندر داخل ہو رہا تھا۔ پھر وہ ایک کھلی ہوئی کیچڑ زدہ قبر پر پہنچ کر رک گیا اور بڑے غور سے قبر کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ اسی حسین عورت کی قبر تھی جس کے قریب ہی ایک انسانی پنجر بھی موجود تھا۔ یہ رمو کے بدنصیب باپ کی لاش تھی جس کا سارا گوشت بجو اور دیگر جانور نوچ کر چٹ کر چکے تھے۔ اس حسین عورت کی لاش غائب تھی۔ اس بوڑھے کی آنکھوں میں اب تشویش کے سائے مزید گہرے ہو گئے تھے۔ پھر اس کے کپ کپاتے ہونٹوں سے آواز ابھری، یہ بہت برا ہوا۔ انجنا کو کسی نے قبر سے نکالا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یا اللہ حق کی خیر فرما۔
باطل کو رسوا کر۔ اس کے بعد وہ بوڑھا لاٹھی ٹیکتا ہوا غیر معمولی تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ پھر وہ رمو کی جھوپڑی کے پاس آ کر رک گیا۔ اس کے بعد جب وہ جھوپڑی کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ سامنے بوسیدہ زمین پر ایک انتہائی پرجمال عورت بیٹھی رمو کا سر اپنی گود میں لیے اسے ہوش میں لانے کے جتن کر رہی ہے۔ جب اس بوڑھے پر اس عورت کی نگاہ پڑی تو وہ بری طرح چونک گئی۔ انجنا، یہ شخص معصوم ہے، چھوڑ دے اسے اور چلی جا یہاں سے۔ دفتن وہ بوڑھا درشت لہجے میں اس عورت کو مخاطب کر کے بولا۔ انجنا نامی یہ وہی عورت تھی جسے دیکھ کر رمو بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا۔ بوڑھے کی بات پر انجنا کے سرخ سفید اور حسین چہرے پر پہلے برہمی پھر یخلط یہ معنی خیز تاثرات ابھرے، اور پھر اس نے آہستگی سے پہلے رمو کا سر گود سے زمین پر رکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب اس کے دلکش بدن پر کفن کے بجائے زرق برق لباس نظر آ رہا تھا۔ وہ خاصی سر و قد اور دلنشین خد و خال کی عورت تھی۔ وہ اب بوڑھے کی طرف ناگن جیسی آنکھوں سے گھورتی ہوئی بولی، تم ہار گئے ہو عالی شاہ، بہتر یہی ہے کہ خاموشی کے ساتھ چلے جاؤ۔ تمہارا ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ اے شیطان عورت، میں اس معصوم انسان کو تم لوگوں کی بھیٹ نہیں چڑھنے دوں گا۔ میں پھر کہتا ہوں دفان ہو جاؤ یہاں سے، بوڑھے نے جواب انجنا پر جلال لہجے میں کہا۔ پھر دفتن ہی بوڑھے کو اپنے عقب میں ایک تیز قہقہہ سنائی دیا۔ وہ جلدی سے اپنے عقب میں گھوما تو چونک گیا۔ جھوپڑی کے دروازے پر ایک دراز قد اور سیاہ رو شخص موجود تھا۔ اس نے گیرے رنگ کا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اس کے سیاہ ماتھے پر تروشال کا تلک تھا۔ اس کی گول گول قدرے ابلتی ہوئی آنکھوں میں شیطانی چمک اور کالے بدیت ہونٹوں پر مکروا مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ قہقہہ اس نے ہی لگایا تھا۔ اس نے خڑخڑاتے لہجے میں بوڑھے کو مخاطب کر کے کہا، عالی شاہ، اپنی شکست تسلیم کر لو۔ تمہاری لاکھ کوششوں کے باوجود انجنا کو اب آتم عشقتی حاصل ہو چکی ہے۔ تم اب اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ چلا جا خاموشی سے۔ شیطان کی رسی خدا دراز ضرور کرتا ہے، گر چھوڑتا نہیں ہے۔ تم لوگوں کا انجام بھی اب قریب ہی ہے، عالی شاہ نامی اس بزرگ نے پجاری کو گھورتے ہوئے کہا، اور پھر اپنا عصا سنبھالتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی پجاری اور انجنا نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز ان نظروں سے دیکھا، اور ان کے چہروں پر عجیب سی شیطانی مسکراہٹ رقصاں ہو گئی تھی۔ تب وہ پجاری انجنا سے تنہیتی لہجے میں بولا، تمہیں نئے جیون کے ملنے کی بدھائی ہو انجنا، اب تمہارا کام آسان ہو جائے گا۔ ہاں مبا پجاری، یہ سب تمہاری کوششوں کے کارن ہوا ہے۔ تم نے مجھ جیسی ادنی داسی کا بڑا بھلا کیا ہے۔ اب میں اپنے دشمنوں سے اچھی طرح بدلہ لے سکوں گی۔ انجنا نے ممبا پجاری سے تشکر آمیز لہجے میں کہا، مگر اس کے انداز میں آتش انتقام کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ نہیں، اس میں تمہاری تپسیہ بھی شامل تھی، ممبا پجاری نے خردری آواز میں کہا، اور مزید بولا، لیکن انجنا، تمہیں پھر بھی اس بڈھے عالی شاہ سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ کم بخت اب بھی تمہیں باندھنے کی شکتی رکھتا ہے۔ اس نے اس قبرستان کے گرد ایک حصار کھینچ دیا ہے اور تم وہ حصار توڑ کر یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ تم اس چھوکرے رمو سے نہایت لاچاکی سے کام لینا، اور براہ راست اس بڑے عالی شاہ سے ٹکرانے کی بجائے اسے آگے رکھنا۔ اس کی بات سن کر انجنا کے حسین چہرے پر مکرانہ مسکراہٹ اوت کر آئی، اور وہ ایک نگاہ بے ہوش پڑے رمو کی طرف دیکھ کر ممبا پجاری سے بولی، اس کی تم چنتا نہ کرو، میں اسے اپنی حسین زلفوں کے جال میں اس طرح جکڑ لوں گی کہ یہ خود ہی عالی شاہ کے خون کا پیاسا ہو جائے گا۔ تم ابھی جاؤ، کہیں اسے ہم پر شک نہ ہو جائے۔ میں اسے ہوش میں لانے کے بعد کام پر لگاؤں گی۔ انجنا کی بات سن کر ممبا پجاری اپنے موٹے کالے ہونٹوں پر مکروا مسکراہٹ بکھیرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ رمو کی آنکھ کھلی تو صبح نمودار ہو چکی تھی۔ اس کی جب آنکھ کھلی تو وہ اپنے سامنے ایک حسین عورت کو دیکھ کر بری طرح ٹھٹک گیا۔ وہ اس حسین عورت کو پہچان گیا تھا۔ پہلے تو اسے اپنے سامنے زندہ سلامت پا کر خوفزدہ ہوا، مگر پھر ایک خیال کے تحت اس کا دل خوشی سے بلیوں اچھلنے لگا۔ پھر اس نے دیکھا کہ اس عورت کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو اترے ہوئے تھے۔
اور لکش چہرے پر دکھ کے تاثرات کھلے ہوئے تھے۔ وہ عورت اب سسکیاں بھرتے ہوئے رونے لگی تھی۔ وہ چارپائی پر بیٹھی تھی۔ رمو اسے روتا دیکھ کر بے چین سا ہو گیا اور پوچھا، تم کون ہو اور کیوں رو رہی ہو؟ فوراً اٹھ کر اس کی جانب بڑھا اور بولا۔ انجنا نے اپنی سیاہ اور نمناک پلکیں اٹھا کر رمو کی طرف ایک نظر دیکھا اور گلوگیر لہجے میں بولی، میرا نام پروین ہے، میرے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، کیا تم میری مدد نہیں کر سکتے؟ اس کی بات سن کر رمو کا دل بے اختیار پسیج گیا اور وہ اپنا کپکپاتا ہوا ایک ہاتھ اس کے کندھے پر آہستگی سے دھرتے ہوئے بولا، تمہارے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے مجھے بتاؤ، میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ انجنا نے یکدم خوش ہو کر کہا اور رمو کا ہاتھ اپنے نرم و نازک ہاتھوں میں لے لیا۔ ایک حسین و جمیل عورت کا قرب رمو کو شاداب کیے دے رہا تھا۔ انجنا اپنے چہرے پر گہری غمناکی طاری کرتے ہوئے بتانے لگی، میں ایک غریب باپ کی بیٹی ہوں اور مجھ سے دھوکے سے ایک سندر داس نامی شخص نے شادی کر لی تھی، اور جب اس کا دل مجھ سے بھر گیا تو اس نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ مجھے مردہ سمجھ کر اس نے یہاں زندہ گاڑ دیا، لیکن اتنا کہہ کر وہ دوبارہ سسکنے لگی تو رمو کا دل بھی بھر آیا اور وہ ملامت سے بولا، لیکن کیا؟ سندر داس کا ایک بوڑھا جاسو میری جان کا دشمن بنا ہوا ہے، اس نے مجھے یہاں زندہ سلامت دیکھ لیا ہے۔ اب وہ سندر داس کو ساری حقیقت بتا دے گا اور پھر وہ مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ بوڑھا جادو کا ماہر ہے، تم بالکل مت گھبراؤ پروین، میں ہوں نا، میں تمہاری خاطر اپنی جان بھی قربان کر دوں گا، رمو نے جوشیلے لہجے میں کہا، اور انجنا کی آنکھیں یکدم چمک اٹھیں اور وہ بے اختیار رمو کے قریب ہو گئی۔ رمو اس کی گنہری زلفوں کی ہوشربا مہک سے بے حال سا ہونے لگا۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ مجھے ایک سہارے کی ضرورت ہے، مجھے پورا یقین ہے تم جیسے بہادر نوجوان کی بیوی بن کر میرا کوئی کچھ نہیں اڑا سکتا۔ اس کی بات سن کر رمو پر جیسے شادی مرغ کی سی کیفیت طاری ہونے لگی۔ وہ خواب و خیال میں بھی اس حسین عورت کو حاصل کرنے کی تمنا نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں میں تم سے شادی ضرور کروں گا، اس نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا۔ انجنا کے ہونٹوں پر جواباً دل آویز مسکراہٹ پھیل گئی اور آنکھوں میں ایک خاص چمک ابھر آئی، مگر پھر وہ اپنے لہجے میں تشویش لاتے ہوئے بولی، لیکن مجھے اس بوڑھے جادوگر سے ڈر لگتا ہے، اس نے مجھ پر عمل کر کے مجھے اس قبرستان کی چار دیواری تک محصور کر دیا ہے۔ ظاہر ہے ہمارا نکاح اس قبرستان میں تو نہیں ہو سکتا نا، یہ کام تو یہاں سے نکلنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے، انجنا نے نہایت مکرانہ ناز و انداز سے کہا، اور رمو کی جوش و غصے کے مارے سانس پھولنے لگی۔ یہ سب مکار انجنا کے لہجے کی کارستانی تھی۔ ایک حسین و جمیل عورت کے منہ سے رمو کو بہادر نوجوان کا خطاب ملنا اور پھر شادی پر رضامند ہونا، ایسے میں رمو کا سینہ پھول جانا کوئی اچھبنے کی بات نہیں تھی۔ لہٰذا رمو جوشیلے لہجے میں اپنا سینہ تان کر بولا، پروین تم فکر مت کرو، میں ہوں نا، میں اس بوڑھے جادوگر سے اچھی طرح نمٹ لوں گا۔ اس کی بات سن کر مکار انجنا کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ پھر ذرا دیر بعد رمو قدرے شرماتے اور لجاتے ہوئے انداز سے بولا، کیا واقعی تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ رمو کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ پروین انجنا جیسی حسین و جمیل عورت اس کی بیوی بننے کو تیار تھی۔ رمو کی بات پر انجنا نے ایک خاص ادا کے ساتھ اس کی جانب دیکھا اور رمو نے اس کی خوبصورت آنکھوں میں خمار آلود پیغام کو محسوس کر کے اپنی نظریں جھکا دی تو انجنا ایک دم قاتل ہنسی ہنس کر بولی، رمو میری بات کا یقین کرو، میرا بس چلے تو میں ابھی تمہارے ساتھ جا کر کسی قریبی مسجد میں نکاح پڑھوا لوں، مگر جب تک وہ بوڑھا جادوگر ختم نہیں ہو جانا ہماری شادی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے تم بے فکر رہو پروین، اسے آنے دو، میں اس سے نمٹ لوں گا اچھی طرح، رمو نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ در حقیقت وہ اب بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس بوڑھے عالی شاہ سے نمٹنے کے بارے میں سوچنے لگا تھا جو ان کے بیچ دیوار بنا ہوا تھا۔ رمو کا دل بے چین ہوا جا رہا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے انجنا سے کہا، پروین ہو سکتا ہے اس بڈھے نے تمہیں یوں ہی ڈرایا ہو، آؤ میرے ساتھ، ہم ابھی یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ انجنا نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا، یک ثانیے اس کے چہرے پر سوچ کی لکیریں ابھری
اور پھر وہ اس کے ساتھ چلنے پر راضی ہو گئی۔ رمو اور انجنا دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے قبرستان کے شکتا گیٹ پر پہنچ کر رک گئے۔ رمو نے قدرے چونک کر انجنا کی طرف دیکھا۔ انجنا کے حسین چہرے پر عجیب سا خوف اور پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ رک کر خوفزدہ سی نظروں سے نیچے زمین کی طرف تکنے لگی۔ کیا ہوا پروین؟ آؤ، ڈرو نہیں، میں ہوں نا ساتھ۔ رمو نے اس کا حوصلہ بڑھایا تو پروین انجنا نے ڈرتے ڈرتے ایک قدم گیٹ سے باہر نکالا تو اگلے ہی لمحے وہ ایک تیز چیخ کے ساتھ اچھل کر پیچھے کی جانب یوں جا پڑی جسے اس کو کسی نے زور سے دھکا دیا ہو۔ رمو بھی ایک لمحے کو پریشان سا ہو گیا۔ انجنا کو یوں گرتے دیکھ کر وہ بھی کافی حد تک خوفزدہ سا ہو گیا تھا، مگر ایک خوبصورت عورت کے سامنے وہ اپنا خوف ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا، وہ بھی ایسی عورت کے سامنے جو اس کے ساتھ بیاہ کرنے پر تیار تھی۔ لہٰذا وہ اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے بجلی کی سرعت کے ساتھ زمین پر گری انجنا کی طرف لپکا۔ پھر انجنا کو سنبھالنے کے دوران اس نے دیکھا کہ اس کا ایک پاؤں ایڑی کی طرف سے جھلس کر سیاہ پڑ چکا تھا۔ انجنا کے گورے چٹے پاؤں کی یہ حالت دیکھ کر پہلی بار رمو کے دل و دماغ میں بوڑھے جادوگر کے خلاف نفرت کا الاؤ سلگا۔ دیکھ لیا نا تم نے، بوڑھے نے کس طرح اپنے جادو کے ذریعے میرا یہاں سے نکلنا ناممکن بنا رکھا ہے۔ اگر میں نے پھر دوبارہ اس منحوس قبرستان سے باہر قدم نکالنے کی کوشش کی تو جل کر راکھ ہو جاؤں گی، انجنا نے تقریباً کرلاتے ہوئے روحانسی آواز میں کہا۔ بھلا رمو کو یہ کیوں کر منظور ہوتا کہ انجنا جیسی حسین عورت کا یہ حشر ہو، لہٰذا اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی کے آثار نمایاں ہونے لگے اور دل ہی دل میں بوڑھے جادوگر کو ٹھکانے لگانے کے منصوبے پر غور کرنے لگا۔ میں اسے اب ہلاک کر کے ہی دم لوں گا، تم فکر نہ کرو پروین، رمو نے مضبوط اور اٹل لہجے میں کہا اور انجنا کو سہارا دیتے ہوئے واپس جھونپڑی میں لے آیا۔ مکار انجنا کے خوبصورت گورے گورے پاؤں پر دھبا دیکھ کر رمو کا غصہ آسمان کو چھونے لگا تھا اور انجنا پر اسے ترس بھی آنے لگا تھا۔ بہر طور اب تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اس بوڑھے جادوگر کو ہلاک کر کے ہی چھوڑے گا۔ وہ اسے اپنی راہ کا کانٹا سمجھنے لگا تھا۔ اس اثنا میں رمو نے کچھ پتوں کا لیپ تیار کر کے انجنا کے جلے ہوئے پاؤں پر مل دیا اور پھر کچھ سوچ سمجھ کر بولا، پروین ایک بات تو بتاؤ، کیا مجھ جیسا ایک عام آدمی اس بوڑھے جادوگر کو ہلاک کر سکے گا؟ بالکل تم یہ کر سکتے ہو، بالکل تم ہی تو اسے ہلاک کرنے کی سکت رکھتے ہو۔ اس کی بات پر انجنا فوراً بولی اور پھر جس سے اچانک اسے احساس ہوا کہ اسے دوسرے طریقے سے رمو کو جواب دینا چاہیے تھا، تاہم تیر کمان سے نکل چکا تھا، لہٰذا رمو اس کی بات پر قدرے چونک کر انجنا سے بولا، کیا مطلب؟ میں بھلا ایک جادوگر کو ہلاک کرنے کی سکت کس طرح رکھتا ہوں؟ رمو نے کہا اور پھر جسے اپنی بات پر اسے سبکی اور بزدلی کا احساس ہوا تو وہ دوبارہ بولا، بہرحال تم مت گھبراؤ پروین، میں اس کا پتہ صاف کر کے ہی دم لوں گا۔ اس کی بات سن کر مکار انجنا نے اطمینان کا سانس لیا اور مخموری مسکراہٹ کے ساتھ رمو کی جانب تکنے لگی، پھر لوہا گرم دیکھتے ہوئے اس کے قریب آئی اور بولی، یہ سب ضروری ہے رمو، کیونکہ اس بوڑھے جادوگر کے مرنے کے بعد ہم دونوں شادی کر سکتے ہیں، نہیں تو وہ کمینہ سندر داس اس بوڑھے جادوگر کی مدد سے مجھے ہلاک کروا دے گا۔ رمو اب سنجیدگی سے عالی شاہ کو قتل کرنے کے منصوبے پر غور کرنے لگا۔ یہ اسی دن کی خاموشی اور اجاڑ پراسرار شام کا ذکر تھا۔ رمو اور انجنا آپس میں میٹھی میٹھی باتوں میں مشغول تھے۔ انجنا اب اسے پوری طرح عالی شاہ کے قتل پر آمادہ کر چکی تھی۔ اثنائے راہ انجنا ذرا چونکی، اس کے چہرے پر اب عجیب سی بے چینی اور گھبراہٹ کے تاثرات اوت کر آئے۔ پھر وہ سرسراتے لہجے میں رمو سے بولی، رمو، کوئی اس طرف آ رہا ہے، شاید وہی جادوگر ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ جھونپڑی سے باہر آ گئی اور رمو بھی باہر نکل آیا۔ سامنے عالی شاہ موجود تھا جو قہر آلود نظروں سے انجنا کو گھور رہا تھا۔ پھر مکار انجنا نے دھیرے سے پاس کھڑے رمو سے سرگوشی کی، رمو ہوشیار ہو جاؤ۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ رمو غصے سے پھنکتا ہوا جھونپڑی کے اندر آیا اور اس نے اپنی کدال اٹھا لی۔ ادھر اچانک اسے باہر انجنا کے گڑ گڑانے کی آواز آئی۔ وہ شاید عالی شاہ سے مخاطب تھی۔ میرا پیچھا چھوڑ دو، خدا کے لیے، میں اب رمو کے ساتھ پرسکون زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں۔ رمو، انجنا کی گریہ زاری پر کڑکنے لگا اور ساتھ ہی اس کا غصہ بھی سوا ہونے لگا۔ اس وقت اسے باہر سے جادوگر کی قہر آلود آواز سنائی دی۔ وہ انجنا سے کہہ رہا، اپنی گندی زبان پر خدا کا نام مت لا، تو ایک شیطان روح ہے۔
اور جہنم تیرا مقدر ہے۔ تب رمو نے بنا سوچے سمجھے اپنی کدال اٹھا لی اور آن کی آن میں وہ علی شاہ کے سر پر پہنچ گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ علی شاہ کچھ سمجھتا، رمو نے دونوں ہاتھوں سے کدال تھام کر علی شاہ کے سر پر دے ماری۔ کدال کے وار سے علی شاہ کی کھوپڑی چٹک گئی اور وہ جب تیورا کر زمین پر گرا تو بے اختیار اس کے لبوں سے اللہ نکلا، وہ مر چکا تھا۔ رمو علی شاہ کی زبان سے اللہ سن کر بری طرح لرز گیا۔ اس کا غصہ اب ہوا ہو چکا تھا۔ کدال اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی اور اس پر ہیبت ناک کپکپاہٹ طاری ہو گئی، مگر اس کے عقب میں کھڑی انجنا کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ بابا علی شاہ کدال کے ایک ہی وار سے مر چکا تھا۔ رمو کے ہاتھ سے کدال چھوٹ کر گر چکی تھی۔ وہ سر تا پا لرزا پر اندام تھا۔ اس کی نظریں بابا علی شاہ کے چہرے پر جیسے جم کر رہ گئی تھی۔ بابا علی شاہ کے لبوں سے برآمد ہونے والے آخری الفاظ اللہ نے رمو کو اندر سے بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ پاس کھڑی مکار انجنا نے بھی یہ لفظ سن لیا تھا۔ اس نے شاطر نظروں سے رمو کے چہرے کی طرف دیکھا، گویا اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اسے رمو کے چہرے پر خاموش پر الجھن آمیز تاثرات نظر آئے۔ پچھتاوے کی جھلک بھی اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں کروٹیں لے رہی تھی۔ ایسے میں فوراً انجنا نے رمو کو مزید کسی سوچ میں مبتلا نہ ہونے دیا اور بولی، رمو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جلدی کرو، اس جادوگر کی لاش کو قبر کھود کر یہیں دفنا دو۔ رمو انجنا کی بات سن کر چونکا، پھر الجھن آمیز پریشانی سے بولا، پروین تم تو کہتی تھی کہ یہ بڈھا کوئی جادوگر تھا، مگر مرنے سے پہلے اس نے اللہ کا نام کیوں لیا تھا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس نے انجنا کو یکدم پریشان کر ڈالا تھا۔ تاہم وہ رمو کی جانب نشیلی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے معصوم لہجے میں بولی، رمو تم واقعی سیدھے سادے انسان ہو، یہ بھی اس جادوگر کی ایک چال تھی، تمہارا ذہن بھٹکانے اور مجھ سے بددل کرنے کی۔ تم بھول گئے مجھے بھی ایک ایسے شیطان نے دھوکے سے لوٹا تھا، اور جب مجھے اس کی اصلیت کا پتہ چلا تو اس نے اس جادوگر کی مدد سے مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ انجنا نے اتنا کہا، پھر اپنے حسن کے جال کا گھیرا رمو کے گرد مزید تنگ کر دیا۔ اس کے نرم و گزار مہکتے دمکتے قرب نے رمو کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو ناکارہ بنا ڈالا۔ انجنا اپنے لہجے میں دنیا جہاں کی شیرینی سمیٹے ہوئے دوبارہ بولی، رمو اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو ابھی میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اس بدبخت سندر داس کے گھر لیے چلتی ہوں، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا مجھے دیکھ کر اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ انجنا کی بات سن کر ایک رمو کو احساس ہوا کہ اس نے یہ بات کہہ کر شاید پروین کا دل دکھایا تھا اور اس پر شبہ کیا تھا، لہٰذا وہ پروین کا دل دکھتے ہوئے ملامت سے بولا، نہیں پروین ایسا نہیں ہے، مجھے تم پر تمہاری محبت پورا یقین ہے، اب تم جو کہو گی میں وہی کروں گا۔ انجنا کی آنکھیں اس بات پر یکدم چمک اٹھیں۔ بدائی ہو انجنا، تمہاری راہ کا سب سے بڑا کانٹا بھی نکل گیا، اب تم اپنے دشمنوں سے جی کھول کر انتقام لے سکتی ہو، ممبا پجاری نے مسرت بھرے لہجے میں انجنا سے کہا، اور جواباً انجنا کے دلکش ہونٹوں پر شفاف مسکراہٹ رقصہ ہو گئی۔ اس وقت رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، ہر طرف سناٹا طاری تھا۔ جھوپڑی کے ایک کونے میں چرپائی پر پڑا رمو خراٹے لے رہا تھا اور انجنا دروازے کے پاس ممبا پجاری کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ بولی، ہاں ممبا، اب سندر داس اور اس کی چہیتی شکنتلا میرے انتقام سے نہیں بچ سکتی، میں تو سب سے پہلے ان کے بچے راجو کا کلیجہ کھاؤں گی، ان دونوں کی نظروں کے سامنے، پھر میں انہیں سچکا کر ماروں گی۔ یہ کہتے ہوئے انجنا کا حسین چہرہ بھیانک ہوتا چلا گیا اور اس کی بانسوں سے دو نوکیلے لمبے لمبے دانت نظر آنے لگے۔ ممبا پجاری بھی اس کی بدلتی شکل دیکھ کر مکرمہ انداز میں ہنسنے لگا، پھر بولا، اچھا اب تم اس احمق رمو سے بھی جان چھڑا لو، اس سے ہم نے جو کام لینا تھا وہ لے لیا، اب اس کا کانٹا صاف کرو۔ نہیں ممبا، ابھی مجھے اس سے اور کام بھی لینا ہے، شہر جانے کے لیے مجھے ابھی اس کے سہارے کی ضرورت ہے، انجنا نے کہا، اور پھر ذرا دیر بعد ممبا پجاری اس بات میں اپنا سر ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ رمو کے اطراف میں گہری دھند چھائی ہوئی تھی، اسے اپنا وجود دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پھر معاً اسے دھند میں ایک نورانی چہرہ نظر آیا، جسے دیکھ کر وہ کانپ گیا۔ یہ نورانی چہرہ بابا علی شاہ کا تھا۔ ان کی دودھیا گھنی بھووں سے ڈھکی ہوئی آنکھیں بند تھیں اور بارش چہرے پر بلا کا سکون چھایا ہوا تھا۔ پھر ان کے ہونٹ متحرک ہوئے، وہ رمو سے مخاطب تھے، بیٹے میں نے تمہیں اپنا خون معاف کیا اور اللہ تعالیٰ بھی تجھ پر رحم فرمائے۔ بابا علی شاہ کے الفاظ پر رمو کے دل میں اب خوف کے بجائے ایک درد سا سمٹ آیا۔
پچھتاوے کا درد، پھر اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو امڈ آئے۔ یہ احساس ندامت کے آنسو تھے۔ جب وہ بولا تو اس کی آواز میں واضح طور پر ارتعاش تھا۔ مجھے معاف کر دیا، میں تمہارا مجرم، تمہارا قاتل ہوں۔ میں نے ایک عورت کی خاطر بے گناہ آپ کی جان لے لی۔ میری بات غور سے سنو۔ دفتن بابا علی شاہ نے رمو کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ابھی بھی وقت ہے، ہوشیار ہو جاؤ۔ وہ چلاک عورت در حقیقت ایک دھتکاری ہوئی گندی بدروح ہے۔ وہ ایک منتقم مزاج روح ہے۔ تمہیں بڑی چالاکی کے ساتھ اس کا خاتمہ کرنا ہوگا، ورنہ تمہاری زندگی بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ وہ تمہارے ساتھ مل کر سب سے پہلے سندر داس، اس کی بیوی شنکتلا اور اس کے چھوٹے بچے کو ہلاک کرنے کی کوشش کرے گی، مگر اس کے انتقام کی آگ پھر بھی سرد نہ ہوگی، اور پھر وہ ہر نئے نویلے شادی شدہ معصوم اور بے گناہ لوگوں کو اپنے نہ ختم ہونے والے انتقام کا نشانہ بناتی رہے گی، مگر تم ایسا نہیں ہونے دینا۔ اس نیک کام میں تمہاری بخشش ہے۔ بابا علی شاہ اتنا کہہ کر خاموش ہوئے تو رمو جوشیلے لہجے میں بولا، میں ایسا ہی کروں گا، اس بدذات عورت کو ختم کر کے ہی رہوں گا، لیکن کیا آپ مجھے یہ بتاؤ گے کہ پروین ایسا کیوں چاہ رہی ہے؟ وہ آخر ہے کون؟ وہ اپنا انتقام لینے کے لیے کیوں بے چین ہے؟ رمو کے استفسار پر بابا پر جلال لہجے میں بولے، ہاں تمہیں یہ بتانا بھی ضروری ہے تاکہ تم اس کی اصل حقیقت جانا، لیکن سب سے پہلے یہ بات جان لو کہ اس بدذات عورت کا نام پروین نہیں، انجنا ہے۔ وہ سندر داس کی بیوی تھی، پھر اس کی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بنی۔ اس میں بھی زیادہ قصور خود انجنا کا ہی تھا۔ وہ ایک آزاد خیال لڑکی تھی، جبکہ سندر داس ایک شریف آدمی تھا۔ بعد میں اس نے انجنا کے کرتوتوں سے تنگ آ کر اسے طلاق دے دی اور شکنتلا سے دوسری شادی کر لی۔ انجنا غم و غصے سے پاگل ہو گئی۔ پھر نہ جانے کس طرح اس نے ممبا پجاری سے راہ و رسم استوار کیے۔ ممبا پجاری ایک شیطان شخص ہے اور کئی پراسرار قوتوں کا مالک ہے۔ اس نے انجنا کو آتما شکتی دلانے کا وعدہ کرتے ہوئے اسے نصیحت کی کہ آتما شکتی حاصل کرنے کے لیے ایک کڑی شرط پورا کرنی ہوگی، یعنی انجنا کو اپنی زندگی کا خود اپنے ہاتھوں خاتمہ کرنا پڑے گا تاکہ دوبارہ وہ ایک نیا جنم لے سکے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ مرنے کے بعد اس کا شریر صحیح سلامت رہے، جس کے لیے ضروری تھا کہ وہ پہلے کسی مسلمان شخص کی بیوی بن جائے تاکہ جب انجنا اپنی زندگی کا خاتمہ کرے تو اسے قبر نصیب ہو سکے۔ بصورت دیگر اس کی لاش کو جلتی ہوئی چتا پر رکھ دیا جائے گا۔ یوں آتما شکتی کی شرط پوری نہیں ہو سکے گی اور تاعمر آتما شکتی حاصل نہیں کر سکے گی۔ لہٰذا انجنا نے ممبا پجاری کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے ایک مسلمان شخص سے شادی رچا لی اور اپنا نام بھی انجنا سے بدل کر پروین رکھ لیا۔ بس شادی کے بعد انجنا نے ممبا پجاری کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ پھر ممبا پجاری نے انجنا کے مردہ شریر پر عمل کیا، مگر میں اس کی راہ میں آ گیا، مگر تمہاری نادانی کی وجہ سے انجنا دوبارہ زندہ ہو گئی، جس کی سزا تمہارے بابو نے بھی بھگت لی، اور بعد میں انجنا نے بڑی چالاکی سے تمہیں بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور میرا بھی خاتمہ کر ڈالا، مگر اب تم ہوشیار رہنا، انجنا اب کسی بھی وقت تمہیں بھی ہلاک کر سکتی ہے۔ بابا علی شاہ نے اتنا کہا اور خاموش ہو گئے۔ رمو یہ ساری کتھا سن کر بڑا حیران و پریشان ہوا۔ تب وہ بولا، بابا میں اب انجنا کا کس طرح مقابلہ کروں گا، کیونکہ وہ تو اب ایک شیطانی روح کا روپ دھار چکی ہے۔ رمو کی بات سن کر بابا علی شاہ نے کہا، اس کے لیے اب تمہیں بھی ذرا ہوشیاری اور چالاکی سے کام لینا ہوگا۔ تم ایسا کرنا، قبرستان کے باہر میری کٹیا ہے، تم وہاں ایک تعویذ ملے گا، تم سب سے پہلے اسے اپنے دائیں بازو پر باندھ لینا، اس کے بعد کسی طرح سندر داس کے ہاں جانا اور اسے انجنا سے خبردار کرنے کی کوشش کرنا، پھر اس قبرستان کے باہر کہیں ایک گڑھا کھودنا اور انجنا کو اس کے اندر دھکیل کر اسے آگ لگا دینا۔ اس طرح وہ ہمیشہ کے لیے جل کر بھسم ہو جائے گی۔ اس کے بعد بابا علی شاہ کا چہرہ غائب ہو گیا۔ رمو نے ہڑبڑا کر اپنی آنکھیں کھولی تو اس وقت صبح ہو چکی تھی۔ چند لمحے تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، مگر پھر ذہن پر زور دینے کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ اس نے کوئی خواب دیکھا تھا اور بابا علی شاہ سے وہ ہم کلام ہوا تھا۔ پہلے تو اسے اپنے خواب پر یقین نہیں آیا، مگر پھر دھیرے دھیرے اسے یقین واثق ہونے لگا کہ اس کا خواب بالکل سچا تھا۔ تب اس نے مصمم ارادہ کر لیا کہ وہ علی شاہ بابا کی نصیحت پر ضرور عمل کرے گا۔ اسے اب اپنے کیے پر پچھتاوا ہونے لگا تھا کہ اس نے بے گناہ بابا علی شاہ کو موت کے گھاٹ اتارا، لیکن اب وہ اپنے اس بھیانک جرم کا ازالہ انجنا کو ہلاک کرنے کی صورت میں کرنا چاہتا تھا،
جب اس کی آنکھ کھلی تو انجنا اس کے قریب ہی موجود تھی۔ رمو نے اس پر ذرا بھی شک نہ ہونے دیا اور اس کے ساتھ اس طرح پیش آتا رہا جیسے وہ اس کا دیوانہ ہو۔ اس کے بعد رمو چالاکی کے ساتھ قبرستان سے باہر نکل آیا اور اکیلا بابا علی شاہ کی بتائی ہوئی کٹیا کی طرف چل دیا۔ کٹیا پر پہنچ کر اس نے وہ تعویذ ڈھونڈا اور اسے فوراً اپنے دائیں بازو پر باندھ کر اوپر قمیض پہن لی۔ اب اس نے اس وقت شہر جا کر سندر داس سے ملنے کا ارادہ کیا اور واپس قبرستان لوٹنے کے بجائے سیدھا شہر جانے والی لاری میں سوار ہو گیا۔ بابا نے رات والے خواب میں رمو کو سندر داس کے گھر کا پتہ بتا دیا تھا۔ کالونی پہنچ کر بس سے اتر آیا۔ احمد آباد شہر خاصا بھرا پڑا تھا۔ یہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، ہندو گھرانے بھی کافی زیادہ تھے۔ رمو اب سندر داس کا گھر ڈھونڈنے لگا۔ اس دوران اچانک اسے شک گزرا کہ کوئی اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ وہ ایک لمبا، تڑنگا اور موٹا کالا شخص تھا۔ کئی بار اس نے اس شخص کو اپنی جانب تیز نظروں سے گھورتے ہوئے بھی محسوس کیا۔ یہ منبع پجاری تھا مگر رمو اسے نہیں پہچانتا تھا، اس لیے اس نے اس طرف کوئی خاص توجہ نہ دی اور بالآخر ذرا دیر بعد وہ سندر داس کے دروازے پر کھڑا کال بیل بجا رہا تھا۔ دروازہ ملازم نے کھولا تھا۔ سر سے پاؤں تک رمو کا جائزہ لینے کے بعد اس نے قدرے بیزاری سے پوچھا، کس سے ملنا ہے؟ میں سندر داس سے ملنا چاہتا ہوں، رمو نے قدرے جھجکتے ہوئے کہا۔ وہ تو اس وقت گھر پر نہیں ہے، ملازم نے کہا۔ کوئی بات نہیں، میں ان کا انتظار کر لوں گا، دراصل مجھے ان سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس وقت صرف ان کی پتنی گھر پر موجود ہے، تم پھر کسی وقت آ جانا، ملازم نے بیزار کن انداز میں جواب دیا اور واپس مڑنے لگا تو رمو نے اسے روکا۔ مجھے ان کی پتنی سے ملوا دو۔ اس کی بات سن کر ملازم نے ایک بار پھر رک کر رمو کا گہری نظروں سے جائزہ لیا اور پھر چھپتی ہوئی آواز میں بولا، ارے ببا، تمہیں صاحب سے بات کرنی ہے، ان کے آنے کا انتظار کرو، اب جاؤ یہاں سے۔ رمو کو اس کے انداز تخاطب پر غصہ تو بہت آیا مگر وہ ضبط کرتے ہوئے سپاٹ لہجے میں دوبارہ بولا، دیکھو، مجھے جو ضروری بات تمہارے صاحب سے کرنی ہے وہی ان کی پتنی سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بہت ضروری ہے ورنہ بات کی ذمہ داری تم پر عائد ہو سکتی ہے۔ ابھی رمو نے اتنا ہی کہا تھا کہ اندر سے ایک نسوانی آواز ابھری، نارو کون ہے باہر؟ بی بی جی، کوئی غریب سا آدمی ہے، کہہ رہا ہے مجھے صاحب سے بہت ضروری کام ہے، مجھے تو کوئی بھکاری دکھائی دیتا ہے۔ نارو نامی اس ملازم نے رمو کو چپتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو رمو کا ایک بار پھر کھولنے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ رمو اس ملازم کو آڑے ہاتھوں لیتا، اندر سے وہی نسوانی آواز ابھری۔ اس نے نارو کو سرزنش کی، بری بات نارو، اس طرح نہیں کہتے، ہٹو میں دیکھتی ہوں۔ اور تب نارو کے عقب سے ایک دبلی پتلی سندر سی عورت دکھائی دی، دودھ کی طرح سفید رنگت اور ماتھے پر بندیا۔ اس نے ہلکے گیروے رنگ کی ساڑی بڑے سلیقے سے باندھ رکھی تھی۔ اس کی گود میں ایک چھوٹا پیارا سا بچہ بھی تھا۔ رمو نے اسے سلام کیا، پھر بولا، مجھے شری سندر داس سے بہت ضروری بات کرنی تھی، کیا آپ ان کی پتنی ہیں؟ ہاں، میں ان کی پتنی ہوں، کہو کیا بات کرنی ہے؟ اس عورت نے جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ رمو اندازہ لگا چکا تھا کہ یہی عورت شکنتلا ہے جس سے سندر داس نے دوسری شادی کی تھی۔ وہ شکنتلا کی بات سن کر تھوڑی دیر کے لیے مترد ہوا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کس طرح بات شروع کرے، اور وہ بھی دروازے پر موجود کھڑے کھڑے۔ تاہم اس کی مضطربانہ کیفیت کا اندازہ لگاتے ہوئے شکنتلا نے رمو کو اندر بلایا اور خود دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ رمو ملازم کے ساتھ چلتا ہوا ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ سندر داس کا گھر کافی بڑا اور خوبصورت تھا، ہر چیز سے خوش سلیقگی اور نفاست عیاں تھی۔ ڈرائنگ روم بھی بیش و قیمت اشیاء سے مزین تھا۔ رمو ایک صوفے پر قدرے سکڑ کر سمٹ کر بیٹھ گیا۔ ذرا دیر بعد ہی شکنتلا دوبارہ نمودار ہوئی۔ اس نے اب ایک پھول دار چادر اوڑھ رکھی تھی۔ وہ ایک صوفے پر براجمان ہو کر رمو کی طرف مستفسرانہ نگاہوں سے تکنے لگی۔ رمو نے ذرا کھنکار کر گلا صاف کیا، پھر بولا، میرا نام رمو ہے، میں دراصل آپ لوگوں کو ہوشیار کرنے آیا تھا، کوئی آپ لوگوں کی جان کا دشمن ہے۔ اور رمو نے انتہائی کہا تھا کہ پاس کھڑا نارو اسے گھورتے ہوئے شکنتلا سے بولا، بی بی صاحبہ، مجھے تو یہ کوئی بہروپیہ لگا ہے، آپ نے خواہ مخواہ ہی سے اندر بلا لیا، تم خاموش رہو نارو۔ شکنتلا نے ایک بار پھر نارو کو جھڑکا۔ وہ خلاف توقع ایک سمجھدار اور نڈر خاتون تھی، لیکن اس کے باوجود اس کے حسین چہرے پر رمو کی بات سے پریشانی سے ہویدار ہو رہی تھی۔ تاہم اس نے پوچھا، کھل کر بات کرو، تم کہنا کیا چاہتے ہو اور تم ہمیں کس سے اور کیوں خبردار کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں کس نے یہاں بھیجا ہے؟ شکنتلا کے منہ سے سوالات کی الغار نے رمو کو ایک لمحے کے لیے بدحواس سا کر دیا،
مگر اگلے ہی لمحے وہ ذرا سنبھلا اور پھر تھوڑی دیر کچھ سوچنے کے بعد بالآخر اس نے ساری رام کتھا شکنتلا کے گوشے گزار کر ڈالی۔ حسب توقع وہاں موجود نارو کو رمو کی اس رام کہانی پر ذرا یقین نہیں آیا، لیکن شکنتلا کے چہرے سے یکدم خوف اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے۔ نارو رمو کے بارے میں پھر کوئی گستاخانہ سا تبصرہ کرنا چاہتا تھا، لیکن ہمت نہ کر سکا، کہیں دوبارہ مالکن کی ڈانٹ نہ پڑ جائے۔ بہرطور شکنتلا کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس نے رمو کی کہانی کو جھٹلایا نہیں ہے، اور کافی دیر تک گمسم بیٹھی رہی۔ قریب کھڑا نارو برے برے منہ بنا کر رمو کی طرف گھورے جا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ رمو کو یہاں سے چلتا کر دے۔ اثنائے راہ گھر کی کال بیل گنگا سٹی تو لو صاحب آ گئے۔ اچھا ہی ہوا، نارو مانے خیز لہجے میں بولا اور دروازے کی طرف لپکا۔ وہ خاصا سر چڑھا اور منہ پھٹ واقع ہوا تھا۔ رمو نے اندازہ لگا لیا کہ سر چڑھانے میں گھر کے مالک سندر داس کا ہی ہاتھ ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد جب نارو کے ساتھ ایک پینٹ شرٹ میں ملبوس خوب برو شخص اندر داخل ہوا تو وہ رمو کو ایسی نظروں سے گھورنے لگا جسے اسے کھا جائے گا۔ رمو کو اس اندازہ ہو گیا کہ نارو نے ہی اس کے کان کھڑے ہوں گے۔ کون ہو تم اور یہاں کس لیے آئے ہو؟ اس نے درش لہجے میں پوچھا۔ اس دوران شکنتلا اور رمو بھی کھڑے ہو چکے تھے۔ رمو بیچارہ سندر داس کے اس رویے پر بوکھلا سا گیا۔ وہ اس کے لبوں سے اتنا ہی نکلا تھا کہ سندر داس خرخت لہجے میں اس کی بات کاٹ کر بولا، اے مسٹر، میں تم جیسے اچکوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ اب یہاں سے چلتے پھرتے نظر آؤ۔ سندر داس کی بات سن کر شکنتلا نے اپنے شوہر سندر داس سے کچھ کہنا چاہا، مگر سندر داس نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے بھی چپ رہنے کو کہا۔ رمو کا کام پورا ہو چکا تھا، وہ وہاں سے نکل آیا۔ وہ مطمئن تھا کہ اس نے سندر داس کی پتنی شکنتلا کو صورتحال سے خبردار کر دیا تھا، اور وہ یقیناً بعد میں آرام سے اپنے پتی کو بھی قائل کر لے گی۔ انجنا، میں نے خود ہی اپنی آنکھوں سے رمو کو سندر داس کے گھر جاتے دیکھا ہے، ممبا پجاری نے سامنے مضطرب کھڑی انجنا سے کہا۔ اس کے لہجے میں پریشانی کا عنصر غالب تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا، آخر رمو یوں اچانک سندر داس کے گھر کیوں جا پہنچا؟ اسے تو اس کے گھر کا بھی معلوم نہ تھا، انجنا نے بھی پریشان ہو کر کہا۔ اس کی بات سن کر ممبا پجاری نے قدرے توقف کے بعد پرخیال انداز میں کہا، مجھے تو لگتا ہے رمو کو کسی نے بہکایا ہے، لیکن ممبا، کیا تم اس بات کا کھوج نہیں لگا سکتے کہ رمو سندر داس کے پاس کس لیے گیا تھا؟ انجنا نے پوچھا۔ اس میں اب کیا شک رہ جاتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، رمو سندر داس کے پریوار کو تم سے خبردار کرنے ہی گیا ہوگا۔ تم ایسا کرو، چالاکی سے پہلے رمو سے پوچھنے کی کوشش کرنا کہ وہ آج سارا دن کہاں غائب رہا ہے۔ اگر وہ جھوٹ بولے تو سمجھ جانا کہ وہ تمہاری اصل حقیقت سے واقف ہو چکا ہے، تب پھر اس کے ساتھ سختی سے نمٹ لیں گے، بعد میں خود ہی اگل دے گا، ممبا پجاری نے انجنا کو سمجھاتے ہوئے کہا، اور جواباً انجنا اپنے سر کو اسباتی جنبش دینے لگی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں شعلے سے رقصاں ہونے لگے تھے۔ اس کے چہرے سے ایسا محسوس ہوتا تھا جسے وہ آج رمو کا حساب بے باک کر چھوڑے گی۔ پھر اس دوران رمو آ پہنچا۔ اپنی جھوپڑی میں ایک پجاری کو دیکھ کر وہ بری طرح چونکا۔ تم کہاں گئے تھے ماں؟ انجنا نے رمو کو گھورتے ہوئے کہا تو رمو نے باغور انجنا کے چہرے کا جائزہ لیا۔ اسے انجنا آج کچھ بدلی بدلی سی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے لہجے پر وہ مطیع بھی ہوا تھا، کچھ اسی وجہ سے بھی کہ کہیں انجنا کو اس پر کسی قسم کا شک تو نہیں ہو گیا، لیکن اب رمو کو بھی اس کی پرواہ نہیں تھی، اس لیے وہ کندھے اچکا کر لاپرواہی سے بولا، ایسے ہی ذرا شہر گیا تھا، گھومنے کو جی چاہا تھا آج۔ تم شہر گھومنے گئے تھے یا سندر داس کے گھر؟ انجنا نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا تو رمو کا دل بے اختیار زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے اندازہ ہونے لگا کہ اب کسی بھی وقت انجنا اپنی کینچلی بدلنے والی تھی۔ اپنے بھیانک روپ میں وہ اسے خوفزدہ بھی کر سکتی تھی، لیکن رمو نے بھی دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ وہ ذرا نہیں ڈرے گا۔ اسے تسلی تھی کہ اس کے پاس بابا علی شاہ کا کراماتی تعویذ ہے۔ تاہم پھر وہ بھی جواباً غصیلے لہجے میں انجنا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیا کہہ رہی ہو تم؟ اور کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہی ہو؟ میں بھلا سندر داس کے پاس کیا کرنے جاؤں گا؟ اس کی بات سن کر انجنا نے مانے خیز انداز میں قریب کھڑے ممبا پجاری کے چہرے کی طرف دیکھا، اور جواباً ممبا پجاری نے بھی اس کی جانب تکتے ہوئے دھیرے سے اپنا سر مانے خیز انداز میں ہلایا، اور پھر اگلے ہی لمحے رمو نے اپنی زندگی کا بھیانک ترین منظر دیکھا۔ انجنا کا حسین چہرہ ایک ایک ہی مسخ سا ہونے لگا، اتنا کہ سیاہ پڑ گیا۔ لمبے خوبصورت ریشمے گیسو سکڑ سمٹ کر میلی چیکر چٹاؤں کی صورت اختیار کر گئے، آنکھوں کے دیدے پھیل کر باہر نکل آئے، اور اس کے منہ سے لمبی کالی دو شاخہ زبان باہر کو لپکنے لگی۔
ایک لمحے کو رمو کا دل انجنا کی بدلی ہوئی ڈراؤنی شکل اور صورت پر دہل کر رہ گیا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے دل ہی دل میں اللہ کا نام لے کر ورد کرنا شروع کر دیا۔ اس اثنا میں قریب کھڑے ممبا پجاری نے اپنا ترشول والا ہاتھ بلند کر کے خوفناک کہکا لگایا اور انجنا کا سر اس کے کندھے پر گھومنے لگا، ساتھ ہی ساتھ اس کے حلق سے کریہ انداز میں کیکے خارج ہونے لگے۔ اس دہشت ناک منظر سے رمو ایک بار پھر دہل گیا۔ اگلے ہی لمحے انجنا کے حلق سے خرخراتی ہوئی آواز بلند ہوئی۔ وہ رمو کی جانب شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولی، تم سندر داس کے پاس اسے ہوشیار کرنے گئے تھے؟ میں سب جانتی ہوں تم کیا چاہتے ہو۔ اس کی بات سن کر رمو کو بھی جیسے ایک جوش آ گیا۔ اللہ کے نام کا ورد اور بابا علی شاہ کے دیے ہوئے تعویذ نے رمو کو کافی حوصلہ مند اور بے خوف سا بنا دیا تھا، لہٰذا وہ بے خوفی کے ساتھ انجنا کے ڈراؤنے چہرے کی طرف تکتے ہوئے بولا، ہاں میں تمہاری اصل حقیقت سے واقف ہو چکا ہوں۔ تم نے میرے ہاتھوں ایک اللہ والے بزرگ بابا علی شاہ کا ناحق خون کروایا، پر اب میں تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ رمو کی بات سن کر جیسے انجنا غصے سے بھر گئی، اگلے ہی لمحے اس نے اپنا منہ کھولا اور اس کی دو شاخہ زبان لپلپاتی ہوئی باہر نکلی اور کسی خوفناک اژدھے کی طرح رمو کے چہرے کے سامنے تھرکنے لگی۔ وہ اژدھا نما سانپ کسی بھی وقت رمو کے چہرے کو ڈس سکتا تھا، لیکن رمو نے اسی وقت اللہ کا نام لیا اور تعویذ والے بازو پر ہاتھ رکھ دیا۔ اگلے ہی لمحے اژدھے کو یوں جھٹکا لگا جیسے اس کی گردن کسی غیبی گرفت میں آ گئی ہو، پھر وہ اژدھا نما زبان انجنا کے منہ سے نکلتی چلی گئی، حتیٰ کہ انجنا بھی جھٹکا کھا کر چیختی ہوئی زمین بوس ہوتی چلی گئی۔ اس اثنا میں قریب کھڑا ممبا پجاری ترشول لہراتا جارحانہ انداز میں رمو کی طرف بڑھا۔ رمو نے اللہ کا نام لے کر ممبا پجاری کے ہاتھ سے ترشول کھینچ لیا اور پھر نہ جانے رمو کے وجود میں اتنی طاقت کیسے آ گئی کہ اس نے اگلے ہی لمحے وہ ترشول ممبا پجاری کے مٹکے کی طرح ابھرے سیاہ پیٹ میں پیوست کر دیا۔ ممبا پجاری کے حلق سے ذبح ہوتے بیل کی سی آواز ابھری اور وہ زمین بوس ہو کر تڑپنے لگا اور ذرا دیر بعد ہی ساکت ہو گیا۔ ادھر انجنا بری طرح چیخ چلا رہی تھی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی اژدھا نما لمبی موٹی زبان کو تھامے کسی غیبی گرفت سے چھڑانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ ادھر رمو پر جیسے خون سوار تھا، وہ انجنا کی طرف لپکا، مگر اگلے ہی لمحے ایک گونجدار پر جلال آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی اور اس کے انجنا کی طرف بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ خبردار، اس چنڈال سے دور رہو، اسے ہاتھ مت لگانا۔ رمو اس آواز پر چپکا کھڑا رہا اور خاموشی سے انجنا کی شکل دیکھنے لگا، پھر اگلے ہی لمحے جیسے اس کی اژدھا نما زبان کو کسی نے درمیان سے کاٹ ڈالا۔ انجنا کے حلق سے دل خراش چیخ ابھری اور ادکھٹی خون آلود زبان جب اس نے واپس اپنے منہ کے اندر کھینچی تو اس کا سیاہ رو چہرہ اور کالے ہونٹ خون سے سرخ ہو کر اسے مزید ڈراؤنا بنا رہے تھے۔ اس کے بعد انجنا چیختی چلاتی جھوپڑی سے باہر نکل گئی۔ ممبا پجاری کو ہلاک کرنے کے بعد رمو کی آتش انتقام کو قدرے ٹھنڈک پہنچی تھی، مگر ابھی وہ انجنا کو اپنے کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے بے چین تھا۔ اسے اپنا وہ خواب یاد آنے لگا جس میں بابا علی شاہ نے اسے نصیحت کرتے ہوئے بتایا تھا کہ انجنا جیسی شیطانی روح کا کس طرح خاتمہ ہوگا۔ اس کے لیے اسے ایک سلگتا ہوا گھڑا کھودنے کی ضرورت تھی جس کے اندر انجنا کو دھکیلنا تھا، لیکن رمو جانتا تھا کہ اس مشقت طلب کام میں 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے، لہٰذا اس نے سب سے پہلے گھڑا بنانے کا ارادہ کیا اور پھر قبرستان کے باہر کوئی مناسب جگہ دیکھ کر کھدائی شروع کر دی۔ اس روز ایک عجیب واقعہ ہوا۔ وہ تقریباً نصف کام کر چکا تھا جب وہ تھکا ہارا شام گئے اپنی جھوپڑی میں لوٹا تو لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی، لیکن پھر اچانک رات کے نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ کھلی تو کوئی بڑی ملامت کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ رمو نے چونک کر لالٹین کی روشنی میں دیکھا، وہ بابا علی مشا تھے اور بڑی پرجلال سی نظروں سے اس کی جانب تکے جا رہے تھے۔ رمو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ بابا علی شاہ کو زندہ سلامت اپنے سامنے دیکھ کر پہلے تو رمو ذرا ٹھنڈکا اور پھر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے سے خوشی پھوٹنے لگی۔ آپ زندہ ہو؟ بے اختیار رمو کے ہونٹوں سے الفاظ پھسلے۔ جواباً بابا علی شاہ اپنے باریش لہجے پر مسکراہٹ بکھیر کر بولے، ہاں بیٹا میں زندہ ہوں اور تمہیں ایک بات سے خبردار کرنے آیا ہوں، وہ یہ کہ تم اپنے بازو سے یہ تعویذ اتار دو، میں تمہیں دوسرا تعویذ دے دوں گا۔ بابا علی شاہ کی بات سن کر رمو کو اچنبھنا سا ہونے لگا، تاہم وہ الجھ کر علی شاہ سے بولا، بابا یہ تعویذ آپ نے ہی تو دیا تھا، اب آپ ہی سے اتروانے کا کہہ رہے ہیں۔ رمو کی بات پر بابا علی شاہ کے چہرے پر کچھ اضطراب آمیز تاثرات ابھرے اور تب رمو نے بغور علی شاہ کے چہرے کا جائزہ لیا
اور نہ جانے اس کے دل میں کیا آئی کہ اس نے فوراً اپنے بازو پر بندے تعویذ پر ہاتھ رکھ کر اللہ کا نام لیا۔ پھر اگلے ہی لمحے ایک محیر القول واقعہ ظہور پذیر ہوا۔ بابا علی شاہ کے حلق سے اچانک ایک غیر انسانی چیخ بلند ہوئی اور وہ رمو کے قریب سے اس طرح دور ہو کر پرے جا گرا جیسے کسی نے اسے پکڑ کر پرے اچھال دیا ہو۔ اس کے بعد رمو نے ایک اور حیرت ناک منظر دیکھا۔ آنن فانن بابا علی شاہ کی ہیبت مجموعی تبدیل ہونے لگی اور اگلے ہی لمحے اب وہاں مکار انجنا کھڑی تھی۔ رمو سمجھ گیا کہ یہ مکار انجنا ہی تھی جو بابا علی شاہ کا روپ دھار کر دھوکے سے اس کے بازو سے تعویذ اتروانا چاہتی تھی۔ اصلی روپ میں آتے ہی انجنا اب غائب ہو چکی تھی۔ رمو نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ اس شیطانی روح کی چال میں نہیں آیا تھا۔ اسے اچھی طرح اس بات کا اندازہ تھا کہ جب تک بابا علی شاہ کا یہ تعویذ اس کے پاس ہے وہ شیطانی روح انجنا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ رمو اپنا کام مکمل کر چکا تھا، اب اسے انجنا کی تلاش تھی۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال بجلی کی سی تیزی کے ساتھ گوندا اور یہ سوچ کر اسے بری طرح پچھتاوا سا ہونے لگا کہ وہ بابا علی شاہ کی ہدایت کے مطابق سندر داس اور اس کے خاندان کو انجنا کی شیطانی روح سے خبردار کرنے گیا تھا۔ اسے دوبارہ ان لوگوں کی بہر صورت خبر گیری کرنی چاہیے تھی کیونکہ سندر داس نے رمو کو بہروپیہ جان کر دھتکار دیا تھا۔ یقیناً وہ انجنا کے شیطانی جال میں پھنس سکتا تھا۔ یہ سوچتے ہی رمو کا دل بے قرار سا ہو گیا اور اس کی نظروں کے سامنے سندر داس کی معصوم پتنی بشنکتلا اور اس کا ننھا گول مٹول سا بچہ گھوم گیا۔ بس پھر کیا تھا، رمو نے اسی وقت لاری پکڑی اور شہر آ گیا۔ شدید گرمیوں کا موسم تھا۔ رمو نے جیسے ہی لاری سے اتر کر دھن راج کالونی کا رخ کیا، ماں چند ڈنڈا بلدار خاکی نیکر پہنے دو پولیس والوں نے اسے پکڑ لیا۔ رمو بیچارہ اس افتاد پر پریشان سا ہو گیا اور وہ ارے ارے کرتا ہی رہ گیا، مگر وہ دونوں پولیس والے اسے تھانے لے گئے اور تھانے دار کے سامنے پیش کر دیا۔ تھانے دار کا نام انسپکٹر گوبند رام تھا۔ وہ ایک 35-40 سالہ تجربہ کار انسپکٹر تھا۔ اس کی رنگت گوری تھی اور وہ درمیانی قد کا شخص تھا۔ تمہارا نام رمو ہے؟ اس نے اپنی کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے رول کا اشارہ رمو کی طرف کرتے قدرے درشت لہجے میں پوچھا۔ ہاں، لیکن مجھے کس جرم میں یہاں لایا گیا ہے؟ رمو چلا کر کہا۔ تو انسپکٹر گوبند رام سیاہ رول کو اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر مارتے ہوئے بولا، شری سندر داس کی پتنی شکنتلا کے قتل کے جرم میں۔ رمو اس کی بات سن کر دھک سے رہ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں انسپکٹر صاحب؟ بے اختیار رمو کے ہونٹوں سے الفاظ پھسلے۔ ایک لمحے کو تو اسے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا، لیکن میں نے یہ قتل نہیں کیا، بلکہ میں تو خود انہیں خبردار کرنے آیا تھا۔ بہت چالاک مجرم دکھائی پڑتے ہو تم۔ انسپکٹر گوبند رام رمو کی بات پر اسے کھوجتی نظروں سے گھورتے ہوئے بولا۔ اس کے ہونٹوں پر زہر کند مسکراہٹ اوت کر آئی تھی۔ پھر وہ استہزائیہ انداز میں دوبارہ بولا، کسی کو قتل کرنے سے پہلے بہت اچھا گراؤنڈ بناتے ہو۔ ذرا اس بدرو کے بارے میں مجھے بھی وہ کہانی سناؤ جو تم نے سندر داس اور ان کی سورگ باشی پتنی شکنتلا کو سنائی تھی۔ انسپکٹر گوبند رام کے تشکیک بھرے انداز گفتگو نے رمو کو پریشان سا کر کے رکھ دیا تھا۔ در حقیقت اسے معصوم شکنتلا کی موت کا بے حد دکھ ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا یہ اسی انجنا کی شیطانی روح کی کارستانی تھی، لیکن اس وقت الٹی آنتیں گلے آ پڑی تھیں۔ اس سے وہ جلد چھٹکارا پانا چاہتا تھا، لہٰذا بولا، انسپکٹر صاحب میری بات پر یقین کرو، انجنا ایک بدرو ہے۔ وہ سندر داس کے پورے پریوار سے انتقام لینا چاہتی ہے، لیکن میرے پاس اس بدرو کو ہلاک کرنے کی طاقت موجود ہے۔ اس لیے آپ بجائے مجھے گرفتار کرنے کے سندر داس اور ان کے بچے کی جانیں بچانے کی فکر کریں۔ رمو اتنا کہہ کر خاموش ہوا اور انسپکٹر بغور رمو کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے زہر خند لہجے میں بولا، ایک ایسی آتما کو تم ہلاک کرو گے جو پہلے ہی سے شریر چھوڑ چکی ہے۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہاں سے آزاد ہو کر تم اب سندر داس اور اس کے بچے کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ رمو نے جواباً کچھ کہنے کے لیے اپنا منہ ہی کھولا تھا کہ انسپکٹر گوبند رام نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا رول زور سے ٹیبل پر مارتے ہوئے کہا، بند کرو اپنی بکواس اور مجھے صاف صاف بتاؤ تمہاری سندر داس سے کیا دشمنی ہے اور تم نے اس کی پتنی کا خون کیوں کیا؟ انسپکٹر کے گرجدار لہجے نے رمو کو عجیب مخمصے میں ڈال دیا۔ پھر وہ بیچارہ ڈرتے ڈرتے بولا، انسپکٹر صاحب آپ ایسا کریں، سندر داس کو یہاں بلا لیں، اس نے ہی تو سب سے پہلے تمہارا خلاف پرچہ کٹوایا ہے۔ تم نے ان کی پتنی کو تو پورا بیوقوف بنا لیا تھا، مگر سندر داس کو تو تم پر اسی دن ہی شک ہو گیا تھا کہ تم وہاں کسی اور ہی مقصد کے لیے آئے تھے۔ انسپکٹر گوبند رام نے خواجانے والی نظروں سے رمو کی طرف گھورتے ہوئے کہا،
سندر داس تو تمہیں دیکھتے ہی تمہاری بوٹیاں نوچ لے گا، اس لیے بہتر ہے کہ مجھے اصل حقیقت سے آگاہ کر دو۔ انسپکٹر نے رمو پر جال پھینکنے کی کوشش کی، لیکن رمو بیچارہ کیا کرتا، وہ تو توقعاً بے گناہ تھا۔ وہ خاموش رہا، مگر انسپکٹر گوبند رام اس کی خاموشی کا کچھ اور مطلب سمجھا اور ذرا دیر بعد دانت پیستے ہوئے بولا، تم ایسے زبان نہیں کھولو گے، تمہیں ڈرائنگ روم کی سیر کرانی پڑے گی۔ یہ کہتے ہوئے انسپکٹر گوبند رام نے قریب کھڑے ان دونوں کانسٹیبلوں سے تحقیرانہ لہجے میں کہا، اسے لے جاؤ، بند کر دو۔ رات کو اسے تیج سنگھ کے حوالے کرنا پڑے گا، اس پہاڑ کے سامنے تو بڑے بڑے سور ماؤں کا سرما بن جایا کرتا ہے۔ یہ سنتے ہی ان دونوں نے حیران پریشان کھڑے رمو کو دبوچ لیا اور وہ بیچارہ اپنی بے گناہی میں چیختا چلاتا رہ گیا، لیکن اس کی کسی نے نہ سنی۔ اس کے بعد رمو کو لاکر میں ڈال دیا گیا۔ بیچارہ رمو جب چیخ چیخ کر تھک گیا تو ناچار نڈال ہو کر حوالات کی سیلن زدہ دیوار سے ٹیک لگا کر سار خولدہ سے فرش پر بیٹھ گیا۔ اسے خود سے زیادہ سندر داس اور اس کے بچے کی جانوں کی فکر تھی۔ وہ دل ہی دل میں خدا سے دعائیں مانگ رہا تھا کہ کاش سندر داس کو عقل آ جائے اور اس پر شک کرنے کے بجائے اسے آزاد کر دے، تاکہ وہ جلد سے جلد انجنا کا خاتمہ کر سکے۔ پھر اس رات کو ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ رمو کی دعا شاید قبول ہو گئی تھی۔ دو کانسٹیبل خاموشی سے آئے اور اسے قید خانے سے نکال کر دوبارہ انسپکٹر گوبند رام کے کمرے میں لے آئے۔ وہاں ایک اور شخص بھی انسپکٹر کے سامنے والی کرسی پر براجمان تھا اور خاصا مضطرب نظر آ رہا تھا۔ رمو اسے دیکھ کر چونک سا گیا، وہ سندر داس تھا۔ خلاف توقع اس کے پریشان حال بشرے پر اس وقت گہرا اضطراب طاری تھا۔ رمو کو دیکھتے ہی وہ فوراً اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم وہی ہو نا جو اس دن گھر آئے تھے میرے؟ اس نے نا قدرے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا، اور رمو قدرے متحر ہو کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہاں ہاں میں وہی ہوں، لیکن میں نے تمہاری بیوی کا خون نہیں کیا۔ ہاں ہاں مجھے معلوم ہو گیا ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے، یہ ساری کارستانی مورخ انجنا کی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ انسپکٹر گوبند رام کی طرف متوجہ ہوا اور معذرت خواہ انداز میں بولا، انسپکٹر صاحب آپ کی بڑی مہربانی، میں رمو کے خلاف اپنی رپورٹ واپس لیتا ہوں اور میں اس وقت اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ انسپکٹر گوبند رام نے خاموشی سے اپنے کندھے اچکا دیے۔ وہ رمو اور سندر داس کو اس طرح دیکھنے لگا جیسے دونوں پر اسے پاگل پن کا شک ہو۔ بہرطور سندر داس رمو کو اس وقت اپنے گھر لے آیا۔ رمو کو اس کے دوستانہ رویے پر حیرت اور خوشی بھی ہوئی۔ بہرطور سندر داس نے رمو سے پہلے معذرت کرتے ہوئے اپنے رویے کی معافی مانگی، پھر قدرے آزردہ لہجے میں بولا، رمو کاش اگر میں تمہاری باتوں پر بھروسہ کر لیتا تو آج میری شکنتلا زندہ ہوتی، لیکن اس بات کا احساس مجھے اچانک ہی ہوا۔ انجنا کی شیطانی آتما رات کو میرے بیڈ روم میں آئی تھی۔ اس نے شیطانی قہقہ لگاتے ہوئے مجھے بتایا کہ شکنتلا کو اس نے گلا دبا کر ہلاک کیا تھا، تو میں بجائے خوفزدہ ہونے کے طیش میں آ گیا، لیکن بہرحال وہ ایک شیطانی آتما تھی، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ چاہے تو مجھے بھی اس وقت ہلاک کر سکتی تھی، لیکن وہ مجھے اذیتیں دے دے کر مارنا چاہتی ہے۔ پہلے وہ میری پتنی اور پھر میرے معصوم بچے راجو کو میری نگاہوں کے سامنے ہلاک کرے گی اور بعد میں مجھے بھی زندہ نہیں چھوڑے گی۔ اس وقت تو وہ چلی گئی، مگر میں پریشان ہو گیا۔ پھر اچانک مجھے تمہارا خیال آیا اور میں تم سے ملنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ اس دوران انسپکٹر گوبند کے ذریعے مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے تمہارے خلاف کئی رپورٹ کے مطابق تمہیں گرفتار کر لیا ہے اور یوں میں تمہیں چھڑانے آن پہنچا۔ پر بھگوان کے لیے اگر تم مسلمان ہو تو اللہ کی خاطر مجھے اور میرے بچے کو اس شیطان انجنا سے بچا لو۔ اتنی تفصیل بتا کر سندر داس بے اختیار بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ رمو کو اس پر بڑا ترس آیا اور وہ آہستگی کے ساتھ دوستانہ انداز میں اس کے کاندھے پر ہاتھ دھرتے ہوئے بولا، الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور مجھے پر یہ فرض ہے کہ تمہیں ایک شیطانی قوت سے بچانے کی کوشش کروں۔ اتنا کہتے ہوئے رمو نے اسے انجنا کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنے کے لیے اس سلسلے میں مختصر آگاہ کر دیا۔ نیز اسے یہ بھی مشورہ دیا کہ وہ اپنے بچے سمیت اس کے ساتھ چل کر رہے جب تک انجنا کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ سندر داس فی الفور راضی ہو گیا۔ اس وقت رمو ہی اسے اپنا نجات دہندہ نظر آ رہا تھا۔ بہرطور سب سے پہلے انہوں نے وہاں سر جوڑ کر ایک منصوبہ بنایا اور پھر رمو اور سندر داس اپنا تھوڑا بہت ضروری سامان باندھ کر بچے سمیت چل پڑے۔ رمو بھی یہی چاہتا تھا کہ جب تک انجنا کا خاتمہ نہیں ہو جاتا ان دونوں باپ بیٹوں کی زندگی اس کے پاس محفوظ رہ سکتی تھی۔ دوسری سب سے اہم بات یہ تھی کہ ان دونوں کی رمو کے ہاں موجودگی کی وجہ سے رمو اور انجنا کا سامنا بہت جلد ہو سکتا تھا۔
رمو کو انجنا کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بہر طور زندگی سبھی کو عزیز ہوتی ہے۔ بیچارے دونوں باپ بیٹے اپنا آرام دہ گھر چھوڑ کر رمو کی اس قبرستان والی جھوپڑی میں آن بسے۔ انجنا کو پھانسنے کا انہوں نے ایک منصوبہ تشکیل دے دیا تھا، جس پر انہوں نے آج ہی عمل پیرا ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اس سے پہلے سندر داس کے بیٹے راجو کو کسی محفوظ جگہ منتقل کرنے کا مسئلہ آن کھڑا ہوا تھا، کیونکہ کوئی بعید نہ تھا کہ انجنا اس معصوم کو نقصان پہنچا دیتی۔ لیکن پھر ذرا سوچ وچار کے بعد یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ رمو نے اس بچے کو بابا علی شاہ کی کٹیا سے ذرا دور ایک درگاہ کے مجاور کے حوالے کر دیا۔ وہ بابا علی شاہ کا بھی معتقد تھا۔ بہر طور سب سے پہلے رمو اور سندر داس نے مل کر گھڑے کے اندر اور باہر خشک گھاس اور ٹہنیاں پھیلا دیں۔ پھر شہر سے لائے ہوئے مٹی کے تیل کا آدھا کنستر اندر الٹ دیا اور باقی قریب ہی جھاڑیوں میں چھپا دیا۔ اب انہیں انجنا کا انتظار تھا۔ وہ رات انہوں نے جھوپڑی میں ہی گزاری اور کوئی غیر معمولی واقعہ ظہور پذیر نہ ہوا۔ یہ اس سے اگلی رات کا ذکر تھا۔ سندر داس اور رمو جھوپڑی میں چارپائی پر بیٹھے تھے۔ باہر چاندنی چٹکی ہوئی تھی اور گہرا اوپر ہال سکوت چھایا ہوا تھا۔ منصوبے کے مطابق رمو نے سندر داس کو باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ اس دوران سندر داس نے اسے رمو سے پوچھا، رمو کیا تمہیں یقین ہے کہ انجنا اس طرح ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو جائے گی؟ کیونکہ جہاں تک میرا خیال ہے کہ ایسی پراسرار طاقتوں والی بدروحیں بھلا ایسے عام طریقے سے کیوں کر نابود ہو سکتی ہیں؟ اس کی بات سن کر رمو ہولے سے مسکرا کر بولا، سندر جی، در حقیقت ایسی طاقتور بلاؤں کی جانیں محض چھوٹی چیزوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں، مگر اصل بات ان کا کھوج لگانا ہوتا ہے، اور وہ کھوج میں لگا چکا ہوں۔ اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ انجنا کی موت کا راز آگ میں جل کر بھسم ہونے میں ہی ہے۔ رمو نے اتنا کہا اور خاموش ہو گیا۔ سندر داس کو بھی قدرے تسلی ہوئی۔ وہ دونوں اب جھوپڑی سے نکل کر قبروں کے درمیان بنی چاندنی میں چمکتی ٹیڑھی میڑھی پگ ڈنڈی پر چل رہے تھے۔ پھر قبرستان کے شکستہ گیٹ پر رمو خود ٹھہر گیا اور سندر داس کو آگے روانہ کر دیا۔ اسے روانہ کرتے ہی رمو کا دل جانے کیوں انجانے خدشے کے تحت دھڑکنے لگا۔ اسے اس بات کا بخوبی احساس تھا کہ سندر داس اس وقت چارے کی سی حیثیت رکھتا تھا۔ دفتن رمو کو ایک تیز اور غیر انسانی چیخ سنائی دی۔ اس کا دل یک بارگی دھڑکا، پھر اس نے چیخ کر سمت دوڑ لگا دی اور تھوڑی دور جانے کے بعد وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل اچھل کر حلق میں اٹکا۔ کیا دیکھتا ہے، اسی ڈراؤنی صورت انجنا نے سندر داس کی گردن دبوچ رکھی تھی اور اپنے لمبے لمبے نوکیلے دانت اس کی گردن میں گاڑنے کے لیے بڑھا رہی تھی۔ بیچارہ سندر داس اس خوف دہشت سے بری طرح کپکپا رہا تھا۔ اس وقت رمو نے اللہ کا نام لے کر اپنے بازو پر بندھے تعویذ پر ہاتھ رکھا اور انجنا پر چھلانگ لگا دی۔ اس کے انجنا سے ٹکرانے کی دیر تھی کہ انجنا کو جیسے کرنٹ لگا۔ اس نے ایک گریہ چیخ کے ساتھ سندر داس کو چھوڑ دیا۔ ٹھیک اس وقت رمو سندر داس کو مخاطب کر کے زور سے چلایا، گھڑے کی طرف بھاگو! سندر داس انجنا کی گرفت سے آزاد ہوتے ہی رمو کی ہدایت پر دوڑا اور توقع کے عین مطابق انجنا اپنے شکار کو فرار ہوتا دیکھ کر اس کے عقب میں دوڑی اور پھر رمو انجنا کے عقب میں ہو لیا۔ وہ دل میں یہی دعائیں مانگ رہا تھا کہ سندر داس کمال ہوشیاری کے ساتھ انجنا کو گھڑے میں دھکیل دے، اور پھر یہی ہوا۔ جیسے سندر داس کو اندازہ ہوا کہ اب وہ گھڑے کے قریب پہنچ چکا ہے تو اس نے اس کے اوپر چھلانگ لگا دی۔ ادھر بے تحاشا دوڑتی اور شیطانی کہکے لگاتی ہوئی انجنا کا جیسے ہی پاؤں گھڑے کے اوپر آیا تو اگلے ہی لمحے اسے یوں لگا جیسے اس کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ گھڑے کے اندر ہی گری تھی۔ اس کے عقب میں آتے رمو آنن فانن قریب رکھے کنستر کو گھڑے میں بھری خشک جھاڑیوں کے اندر دبی انجنا کے اوپر انڈیل دیا اور پھرتی کے ساتھ ماچس نکال کر دیا سلائی دکھا دی۔ آن کی آن میں خشک جھاڑیوں نے آگ پکڑ لی اور انجنا کی دردناک چیخوں سے پورا جنگل گونجنے لگا۔ آگ تیزی کے ساتھ بلند ہوتی جا رہی تھی۔ شعلے تھے کہ آن کی آن میں آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ سندر داس اور رمو دم بخود بھڑکتے ہوئے شعلوں پر نگاہ گاڑے ہوئے تھے۔ رفتہ رفتہ انجنا کی چیخیں آئی بند ہو گئیں اور فضا میں ایک عجیب چراند سی پھیل گئی۔ پھر اس کے بعد آگ ٹھنڈی پڑنے لگی۔ انجنا جل کر بھسم ہو چکی تھی۔ رمو نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کا ضمیر اب مطمئن تھا، کیونکہ اس نے ایک انسان کو ایک موذی بلا سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا دلا دیا تھا۔